रूप बदलना, बेहरूप नए नए रंगों में ढलना तो इस दुनिया की रीत है। कुदरत की सजनिश के बावजूद बहुत से साजिशी किरदार नई नई कहानियों को जन्म देते रहते हैं। वो भी इस ड्रामाई सूरत हाल का एक अहम किरदार था, जिसने अपने गिर्द एक मजबूत हिसार कायम किया हुआ था। मगर वो भूल गया कि वही हिसार एक दिन उसके लिए किस कदर खतरनाक चाल बन जाएगा। अगरचे इस बार बेग साहब को हकायक बुलवाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े, मगर उन्होंने ला हासिल कुछ न जाने दिया, और यही इनका कारनामा था। जीते जागते किरदारों से खेलते बेग साहब का मुनफरद अंदाज और अदालत का मंजरनामा। कहानी का नाम है साजिशी किरदार। मंगल के रोज जो शख्स सबसे पहले मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ, उसने नहायत ही सादा मगर साफ सुथरा लिबास सेबतन कर रखा था, जो इसकी नफासत को जाहिर करता था। लिबास सस्ता सा हो या बेशकीमत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी तराश खराश, पाकीज़गी और पहनने का सलीका सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, और ये तमाम खसूसियात आने वाले की शख्सियत में नजर आ रही थी। मैंने पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर मेरी टेबल की दूसरी जानब बैठ गया। रस्मी अलैक्स लैक के बाद मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम इरशाद हुसैन है, उसने गहरी संजीदगी से बताया, और मैं अपने बेटे के लिए सख्त परेशान हूँ। इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। इरशाद हुसैन जितना नफीस तबा दिखाई देता था, उतना ही खुश कलाम और शाइस्ता गुफ्तार भी था। मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया, फिर इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आपके बेटे को हुआ क्या है? मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भराई हुई आवाज में बोला। किस जुर्म में? मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया वकील साहब। मेरे पूछने का मकसद ये था कि आपके बेटे को पुलिस ने किस इल्जाम में पकड़ा है? मैंने वजाहत करते हुए कहा, पुलिस ने हनीफ पर कत्ल का इल्जाम आयद किया है, उसने बताया। जाहिर है हनीफ इसके इसी बेटे का नाम था जिसे पुलिस पकड़ ले गई थी। मैंने पैड पर कलम घिसते हुए इस्तफसार किया। हनीफ पर किसको कत्ल करने का इल्जाम आयद किया गया है? इस शख्स का नाम डॉक्टर सलीम है, इरशाद हुसैन ने जवाब दिया। मकतूल किस चीज़ का डॉक्टर था? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है कि वो किसी शोबे का स्पेशलिस्ट था या जनरल फिजिशियन? जनाब, वो ना तो जनरल फिजिशियन था और ना ही इसने किसी शोबे में स्पेशलाइजेशन कर रखा था, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए बताया। फिर वो किस किस्म का डॉक्टर था इरशाद साहब? मैंने हैरत भरे अंदाज में पूछा। वो बदस्तूर बेजारी से बोला, वकील साहब, मेरे ख्याल में तो सलीम सिरे से डॉक्टर था ही नहीं। आप भी कमाल करते हैं जनाब। मेरी हैरत में खफीफ सा तंज भी शामिल हो गया। जब आप उसे डॉक्टर ही नहीं समझते तो अब फिर डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये कि उसने अपने नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज लगा ही क्यों रखा था? ये तो सरासर जुर्म है। बेशक ये जुर्म है, मगर डॉक्टर सलीम के केस में तो ये जुर्म था क्योंकि वह बाकी नहीं रहा। इरशाद हुसैन मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बोला, लेकिन जनाब यहाँ कौन पूछता है? उसने बड़े मानीखेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो मैंने कहा, आपकी इस कौन पूछता है से मैं क्या मतलब आखज करूं? मेरा कोई खास मतलब नहीं था वकील साहब, वो बड़ी बददिली से बोला। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई भी शख्स अपने नाम के साथ कुछ भी जोड़ ले, कौन पूछता है? हर फ्रॉड शख्स ने अपने नाम के साथ मुख्तलिफ किस्म के साथ कुछ भी जोड़ ले, कौन पूछता है? मसलन डॉक्टर, प्रोफेसर, हाजी, अलामा वगैरह वगैरह। वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर गहरी संजीदगी से इजाफा करते हुए बोला, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं कि असल डॉक्टर या प्रोफेसर या हाजी या अलामा या शाहजी होते नहीं है, मगर धोखा ज्यादा है। जब तोता फाल निकालने वाला प्रोफेसर और बसों में सुरमा मंजन बेचने वाला आई स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट हो सकता है, तो फिर हमारे मुआशरे में दीगर लोगों के लिए भी बड़ी गुंजाइश निकल आती है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मेरा इशारा भी ऐसे ही नाम नेहाद माहिरीन की जानिब था। बस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, अब यही देख लें जनाब, कैसी दिलचस्प बात है। फाल वाला लिफाफा तो तोता अपनी चोंच में पकड़कर बाहर निकालता और प्रोफेसर इस शख्स के नाम के साथ लगा होता है, जो महज इस तोते को ऑपरेट कर रहा होता है। हाँ, बात दिलचस्प ही नहीं बल्कि अजीबोगरीब भी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ये तमाम तर माशरती हकायक दिल जलाने का सामान है, अवाम इनके सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे डॉक्टर सलीम के बारे में बता रहे थे, जो अब मरहूम बल्कि मकतूल के दर्जे पर फाइज हो चुका है। जी हाँ, वो भी एक ऐसा ही फ्रॉड शख्स था, वो एक बोझल सांस लेते हुए बोला। वो अपनी दानिश में बहुत पहुंचा हुआ बंदा था, अब ना वो बाकी रहा और ना उसकी दानिश, सब कुछ पहुंच गया बहुत दूर। और इसी डॉक्टर सलीम के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, मैंने वापस असल मौजू की तरफ आते हुए कहा। इरशाद साहब, क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आखिर पुलिस ने आप ही के बेटे को क्यों गिरफ्तार किया? आपके बेटे हनीफ और डॉक्टर सलीम के दरमियान क्या दुश्मनी थी?
کوئی دشمنی نہیں تھی جناب۔ دشمنی نہیں تھی تو پھر دوستی رہی ہوگی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی وکیل صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہ دوستی اور نہ ہی دشمنی، میں نے قدرے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ پھر کس تعلق اور کن وجوہات کی بنا پر پولیس نے حنیف پر ہاتھ ڈالا ہے؟ آخر ملزم اور مقتول میں کوئی تو رابطہ یا واسطہ رہا ہوگا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب، بس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ حنیف اور ڈاکٹر سلیم میں استاد اور شاگرد کا تعلق تھا۔ ان میں سے استاد کون تھا اور کون شاگرد، میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ڈاکٹر سلیم کو حنیف نے اپنا استاد چن لیا تھا، ارشاد حسین نے بتایا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، میں نے خفگی آمیز نظر سے ارشاد حسین کی طرف دیکھا۔ جب آپ مقتول ڈاکٹر سلیم کو ایک فراڈ شخص تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کو اس کی شاگردی میں کیسے جانے دیا؟ حنیف مجھ سے پوچھ کر اس کے چکر میں تھوڑا ہی پھنسا تھا، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ مجھے تو جب خبر ہوئی پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے حنیف کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اسے جتنا سمجھاتا وہ اتنا ہی مجھ سے باغی ہوتا چلا گیا، اور پھر یہ دن دیکھنا پڑا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل کی اولاد کو کوئی بات سمجھانا کتنا مشکل ہے۔ جی ہاں، بہت مشکل ہے، میں نے اس کا دل رکھنے کی غرض سے کہہ دیا۔ یہ لوگ کوئی جملہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مسئلہ صرف آج کل کی اولاد کے ساتھ نہیں ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہی سنتا آیا ہوں بڑے بزرگوں کی زبان سے کہ آج کل کی اولاد کچھ سنتی ہی نہیں، اور اس نوعیت کا شکوہ کرتے وقت وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے وہ بھی کسی کی اولاد تھے، اور ان کے بزرگوں کو بھی ان سے یہی شکایت تھی کہ ان کی کوئی بات سمجھ کر نہیں دیتے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جو اولاد اپنے والدین کی بات پر کان نہیں دھرتی، کل ان کی اولاد بھی یہی سلوک کرے گی۔ میری تائیدی رائے نے ارشاد حسین کو قدرے مطمئن کر دیا، تو میں نے معلومات اخذ کرنے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، حنیف نے مقتول کو کس شے کا استاد بنا لیا تھا؟ وہ ڈاکٹر سلیم سے ٹیلیپیتھی سیکھ رہا تھا۔ ارشاد حسین کے جواب نے مجھے چونکا دیا، اور میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا کہ کیا واقعی ڈاکٹر سلیم آپ کے بیٹے کو ٹیلیپیتھی سکھا رہا تھا؟ حنیف تو یہی سمجھ رہا تھا جناب۔ کیا آپ نے اپنے بیٹے کے اندر اس علم کے کوئی آثار وغیرہ دیکھے تھے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ کوئی نہیں جناب، اس نے مایوسی سے گردن کو نفی میں جنبش دی اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں تو اس قسم کی چیزوں کو خرافات سے تعبیر کرتا ہوں۔ پتہ نہیں حنیف ان الٹے سیدھے چکروں میں کیوں پڑ گیا تھا۔ نہیں صاحب، ٹیلیپیتھی علم تو ایک سائنس اور ٹھوس حقیقت ہے، میں نے پروسوک انداز میں کہا۔ آپ اسے خرافات میں شامل نہیں کر سکتے۔ وکیل صاحب، میں نے ساری زندگی حساب کتاب اور اعداد و شمار میں گزاری ہے، ارشاد حسین نے کہا۔ میں 2 اور 2 4 کی فلسفی پر یقین رکھتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جس بھی شخص سے جو بھی سیکھنا چاہیں، پہلے یہ چیک کر لیں کہ وہ کام اس شخص کو خود بھی آتا ہے یا نہیں۔ یہ تو بالکل اصولی بات ہے ارشاد صاحب، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اگر میں نے قانون نہیں پڑھ رکھا اور وکالت کے پیشے پر میرا تجربہ نہیں ہے تو پھر آپ مجھے وکیل کر کے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر سلیم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور وہ ماہر بنا بیٹھا تھا ٹیلیپیتھی، ہپنوٹزم، مسمرزم اور جانے کون کون سے علوم کا۔ اس نے 1-2 سیکنڈ کا توقف کر کے گہری سانس لی، پھر نفرت آمیز لہجے میں بولا، میری نگاہ میں ڈاکٹر سلیم ایک نمبر کا فراڈ اور دھوکے باز شخص تھا۔ پتہ نہیں کس دکے ہوئے دل کی آہ اسے کھا گئی ہے۔ چلے جناب، اچھے یا برے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں نے واپس اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، یہ بتائیں کہ پولیس نے حنیف کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ ٹھیک 8 بجے رات، اس نے جواب دیا۔ اس وقت وہ گھر پر موجود تھا، بلکہ چند منٹ پہلے ہی وہ گھر پہنچا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اسی دن جب ڈاکٹر سلیم کو قتل کیا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کس تاریخ کو؟ جی 17 اپریل کو، ارشاد حسین نے جواب دیا۔ آج 19 اپریل ہے، میں نے ٹیبل کیلنڈر پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے پولیس نے اگلے روز یعنی 18 اپریل کو حنیف کو عدالت میں پیش کر دیا ہوگا۔ جی ہاں، اس وقت وہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالتی چارہ جوئی اب ریمانڈ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد ہی کی جا سکے گی، جیسے آپ مناسب سمجھیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وقوع کے روز مقتول کے کلینک پر کیا واقعات پیش آئے تھے؟ میں نے ارشاد حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس بارے میں آپ کو تفصیلاً کچھ نہیں بتا سکتا، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ بہتر ہوگا کہ آپ حنیف سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں۔ وہ تو میں آج رات کسی وقت کر لوں گا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، وہ کس تھانے میں زیر تفتیش ہے؟ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتانے کے بعد سوال کیا۔ میں مطمئن رہوں نا کہ آپ نے حنیف کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ اس بات کا حتمی فیصلہ تو میں حنیف سے ملاقات کے بعد ہی کروں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ میں آپ کی بھرپور مدد کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور کریدنے والے انداز میں پوچھا، یہ آپ کی حتمی فیصلہ والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی وکیل صاحب۔ بڑی سیدھی اور صاف سی بات ہے،
میں نے وضاحت ضروری جانی۔ عدالت تو کسی کیس کا فیصلہ اس کیس کے اختتامی مراحل میں تمام تر ثبوت، شواہد، گواہان کے بیانات اور دونوں جانب کے وکلاء کے دلائل کی روشنی میں کرتی ہے، لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے ارشاد حسین کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن میں کسی کیس کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ ملزم سے ایک بھرپور ملاقات کے بعد کرتا ہوں۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کسی بھی حوالے سے ملزم اس کیس میں ملوث ہے، تو پھر میں معذرت چاہتے ہوئے اس کیس سے ہینڈز اپ ہو جاتا ہوں۔ یہ آپ کا بہت ہی زبردست اصول ہے، وہ تعریفی نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ حنیف سے ملاقات کے بعد آپ کو کسی قسم کا شک نہیں گزرے گا۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اس کے بعد ارشاد حسین نے مجھ سے میری فیس کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے اسے اپنی فیس بتا دی اور اس پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں فیس ایڈوانس میں لیتا ہوں۔ اس نے فوراً میری مطلوبہ فیس ادا کر دی۔ میں نے فیس کی وصولی کی رسید اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رقم ایک امانت کی طرح میرے پاس ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں نے آپ کے صاحبزادے کے کیس میں ہاتھ نہ ڈالا تو کل اسی وقت آپ میرے دفتر آ کر اپنی امانت لے جائیے گا، اور اگر آپ نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ سوالی انداز میں مجھے تکنے لگا۔ اس صورت میں بھی آپ کو میرے دفتر تو آنا ہی ہوگا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، تاکہ اس کیس کے حوالے سے آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا، تو پھر مجھے اجازت دے، اور میں نے اسے رخصت کی اجازت دے دی۔ عدالت ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں پھنسے ہوئے کسی ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس رات میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ملزم حنیف کے ساتھ حوالات میں گزارا، اس طرح کہ وہ آہنی سلاحوں کے اس طرف ایک قیدی کی حیثیت سے موجود تھا اور میں اس جانب ایک آزاد شہری کے مانند۔ میرے مختلف سوالات کے جواب میں حنیف نے مجھے بے حساب حقائق کے بارے میں بتایا۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں اس کا کیس لینے کا حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں وہ نوجوان مجھے بے قصور اور بے گناہ نظر آیا۔ میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور اسے تسلی دینے کے بعد تھانے سے واپس آ گیا تھا۔ حنیف بھاری بدن کا مالک، ایک گندمی رنگت کا ہینڈسم اور پرکشش نوجوان تھا۔ اس کی عمر 24-25 کے آس پاس تھی۔ اس سے حاصل ہونے والی قیمتی معلومات کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں اور عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی مرحلے پر آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ یہاں پر یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اس تفصیل کے اندر سے بعض باتیں میں نے دانستہ چھپا لی ہیں، جنہیں عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر ظاہر کروں گا۔ ارشاد حسین اپنی مختصر سی فیملی کے ساتھ گلشن اقبال کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کے پاس 200 گز کا ذاتی گھر تھا جو اس نے زندگی بھر کی محنت سے بنایا تھا۔ اس کی ساری زندگی بینک کی ملازمت کرتے گزری تھی اور حال ہی میں وہ اس جاب سے ریٹائر ہوا تھا۔ آج کل وہ اپنے ایک دوست اشتیاق بزمی کی ایجنسی پر بیٹھ کر کاروباری اسرار و رموز سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشتیاق بزمی ریل اسٹیٹ ایجنٹ تھا اور کراچی کے علاقے ایف بی ایریا میں اس کی خوب چلتی ہوئی ایجنسی تھی۔ ارشاد حسین نے بینک کے آؤٹ ڈپارٹمنٹ میں زندگی گزاری تھی۔ اس کے پاس مال بنانے کے بہت مواقع تھے۔ اس کے ساتھ کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے تھے، لیکن ارشاد حسین کے اندر رچی بسی ایمانداری نے اسے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنے دیا۔ جب ہی وہ زندگی بھر کی جمع پونجی سے ایک مکان ہی بنا سکا تھا۔ بصورت دیگر اگر وہ چاہتا تو کسی بھی پوش علاقے میں عالیشان بنگلہ بنانا کچھ مشکل نہ تھا۔ وہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانا چاہتا تھا اور اس مقصد میں اسے 100% کامیابی ہوئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی پریشانی تھی کہ اس کا جوان بیٹا قتل کے ایک کیس میں پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ارشاد حسین کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی سلمہ کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ سلمہ کی شادی ایک بینکر فیضان سے ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ سلمہ سے چھوٹے 2 لڑکے تھے، حنیف اور عمران۔ حنیف کی عمر 24-25 سال کے درمیان تھی اور عمران اس سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ارشاد حسین نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بینکر بنانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن حنیف نے اس کی ساری آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ البتہ عمران ابھی تک اپنے مقصد پر جمع ہوا تھا۔ وہ ان دنوں بھی کام کر رہا تھا اور اپنے بڑے بھائی حنیف سے تعلیمی میدان میں آگے نکل گیا تھا۔ ارشاد حسین کو توقع تھی کہ وہ عمران کو ضرور کسی بینک میں فٹ کروا دے گا۔ حنیف انٹر سائنس میں تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر پراسرار قوتوں کے حصول کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کا ذہن کچھ اور قسم کا تھا کہ آج کی دنیا میں تعلیمی اسناد انسان کو صرف کلرک ہی بنا سکتی ہیں، اچھا یا برا کلرک۔ اس کی نظر میں کسی بینک کا چپڑاسی بھی ایک کلرک تھا اور اسی بینک کا وی آئی پی بھی کلرک۔ اس کے خیال میں معاشرے کا تنہا دار طبقہ کلرک ہی میں شمار ہوتا تھا، چاہے اس کی تنخواہ 1000 ہو یا 1,00,000 روپے۔ ان اونچے خیالات کے ساتھ وہ کیا تعلیم حاصل کرتا اور کیا ارشاد حسین کی اس کی بینک جاب کے سلسلے میں کوششیں برابر ہوتی۔ وہ بس دن رات ماورائے علوم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھا کرنے میں سرگرداں رہتا تھا۔ پھر کس میگزین میں اس نے ٹیلیپیتھی کے حوالے سے کوئی مضمون پڑھ لیا۔
اس مضمون کی اثر پذیری نے حنیف کے ذہن اور سوچ کو اس درجہ متاثر کیا کہ اس نے حتمی فیصلہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ٹیلیپیتھی سیکھ کر ہی رہے گا۔ اس مصمم ارادے کے بعد اس نے کسی ایسے مرد میدان کی تلاش شروع کر دی جو اسے ٹیلیپیتھی کا علم سکھا سکے۔ جلد ہی اس کی مراد بر آئی۔ ایک روز وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا کہ ماورائی علوم کا ذکر نکل آیا۔ ان علوم کے ماہرین کے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ حنیف ان دنوں چونکہ ٹیلیپیتھی سیکھنے کے جنون میں مبتلا تھا، لہٰذا الیاس کی بات نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ یار، سننے میں آیا ہے کہ ادھر نارتھ میں کوئی صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، الیاس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان کے پاس ایسے علوم کا خزانہ ہے۔ حنیف، شیخ احمد، الیاس اور مختار اکثر رات میں منظور نامی اس ہوٹل میں آ بیٹھتے تھے۔ مذکورہ ہوٹل کے مالک کا نام منظور حسین تھا، جو کافی عرصہ پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ یہ اپنے علاقے کا ایک خوش ذائقہ ہوٹل سمجھا جاتا تھا جو لگ بھگ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ الیاس کی بات سن کر حنیف کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے جلدی سے پوچھا، نعت کا علاقہ تو خاصا وسیع اور ریس ہے، تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ میں نعت ناظم آباد کی بات کر رہا ہوں، الیاس نے جواب دیا۔ وہ صاحب شادمان کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ حنیف نے پوچھا۔ ڈاکٹر سلیم فاروقی، الیاس نے بتایا۔ اب گفتگو کا دائرہ سمٹ کر الیاس اور حنیف تک محدود ہو گیا تھا۔ شیخ احمد اور مختار بڑی دلچسپی سے انہیں سن رہے تھے۔ حنیف نے سوال کیا، یار الیاس، کیا تم مجھے ڈاکٹر صاحب کا ایڈریس بتا سکتے ہو؟ مجھے ان سے کسی سلسلے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ حنیف نے دانستہ یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ ٹیلیپیتھی کا علم سیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی تشویش اور تجسس نے الیاس کو بتا دیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن گڑبڑ کہاں واقع ہے اس بات کا اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ حنیف کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولا، کس سلسلے میں؟ اس کے استفسار میں بڑی معنی خیزی تھی۔ بس ہے کوئی سلسلہ، حنیف نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ بتاؤ۔ بتانا نہیں چاہ رہے ہو نا؟ الیاس کے لبوں پر شکایت ابھر آئی۔ ہم دوستوں سے چھپاؤ گے یار، کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہے تو بتا دو۔ ڈاکٹر صاحب بڑا مجرب تعویذ بھی دیتے ہیں ایسے معاملات کے لیے۔ میرا ایسا کوئی چکر نہیں جو تم دوستوں سے پوشیدہ ہو، حنیف نے خفگی امیز انداز میں کہا۔ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے بیمار چلے آ رہے ہیں۔ میں ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر میری بات کا یقین آ جائے تو مجھے ڈاکٹر صاحب کا ایڈریس بتا دینا، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ حنیف نے اب بھی اصل بات نہیں بتائی تھی۔ شیخ احمد نے کہا، یار حنیف، ہم تو پورے اسرار اور ماورائی علوم کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور الیاس نے ڈاکٹر سلیم فاروقی کا ذکر کر دیا۔ بیچ میں تمہارے کسی عزیز کی بیماری کہاں سے آ گئی؟ بتائے گا، یہ ضرور بتائے گا، مختار نے بڑے وثوق سے کہا۔ ہم کیا اس کی عادت سے واقف نہیں ہیں؟ اسے مشرق کی طرف جانا ہو تو یہ شمال کی جانب سے سفر کا آغاز کرتا ہے اور جنوب کے قریب سے گزر کر بالآخر اپنی منزل مطلوب تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جانتے نہیں ہو شیرازی صاحب نے اس کے لیے کون سا ٹائٹل منتخب کر رکھا ہے؟ شیرازی صاحب ان کے علاقے کے ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے، لیکن نہایت ہی زندہ دل اور خوش مزاج۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر جوانوں اور نوجوانوں کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ نئی نسل کے اندر بڑی آسانی سے گھل مل جاتے تھے۔ مختار نے انہی شیرازی صاحب کا حوالہ دیا تو الیاس پوچھے بنا نہ رہ سکا، شیرازی صاحب نے حنیف کو کیا ٹائٹل دے رکھا ہے؟ چپ چنال، مختار نے ڈرامائی انداز میں بتایا۔ حنیف نے کسی زبانی یا عملی برہمی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ شاکی نظر سے مختار کو گھور کر رہ گیا۔ شیخ احمد نے پوچھا، ہاں تو یار حنیف، اب تم اپنی زبان ہی سے ہمیں بتا دو کہ کسی عزیز کی بیماری سے شروع ہونے والا معاملاتی سفر کہاں جا کر ختم ہونے کا نام لے گا؟ آپ لوگوں نے اگر آج میری بھد اڑانے کا پروگرام بنا ہی لیا ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حنیف کی آواز میں خفگی کا عنصر بڑھ گیا۔ آپ لوگ بڑے شوق سے اپنا رانجھا راضی کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے رانجھے کے ساتھ ساتھ تمہاری ہیر کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں یار، الیاس نے تفریح لینے والے انداز میں کہا۔ لیکن پتا تو چلے وہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، مقام کیا ہے، اور تم دونوں کے ملاپ میں گمسان کیا ہے۔ کر لو جتنی بھی بکواس کرنا ہے، حنیف نے تیز آواز میں کہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جب ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں تو خواہ میں کیوں چڑوں؟ ارے بے وقوف، ایسے معاملات پر چڑا نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، شیخ احمد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم اس دنیا کی ساری لڑکیوں کو مجھ سے منسوب کر کے دن بھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہو، میں تمہارا شکر گزار ہوں گا اور تمہیں اپنی جیب سے مرغی فرائی کھلاؤں گا، دودھ پتی اس کے علاوہ ہے۔ حنیف ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں؟ شیخ احمد یہی سمجھا کہ حنیف کا اشارہ مرغی فرائی اور دودھ پتی کی جانب ہے۔ وہ بڑی کشادہ دلی سے بولا، زبان سے جو کہہ دیا سو کہہ دیا یار، میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ یہ دونوں گواہ بھی ہیں، اور اگر پھر بھی تمہیں میرا یقین نہ آئے تو میں تمہاری ضمانت کے بل کی رقم نکال کر ابھی میز پر رکھ دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی کر دیکھو، حنیف نے معنی خیز انداز میں کہا۔ شیخ احمد نے بڑے جوش سے پتلون کی ہپ پاکٹ میں سے پٹپا نکالا اور پھر اس بٹوے میں سے 50 روپے کا ایک نوٹ برآمد کر کے میز پر دے مارا، جیسے تاش کے کھیل میں ترپ کا پتا دوسرے پتوں کے اوپر پٹکا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑے ہاتن تائی کے انداز میں کہا،
آج سب لوگ میری جیب سے مرغی فرائی کھائیں گے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے 40-45 سال پہلے 50 روپے میں 4-5 افراد بآسانی مرغی فرائی کھا لیتے تھے اور ان کی چائے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ کا آسرا بھی ہو جاتا تھا۔ آج کل 50 روپے میں مرغی کی ایک ٹانگ بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، کیا انقلاب زمانہ ہے۔ اب شروع ہو جاؤ تم جلدی سے، شیخ احمد نے کہا۔ میں نے اپنی زبان پوری کر دی ہے، میں سب سے پہلے 2 لڑکیوں کا ذکر کروں گا، حنیف نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اگر یہ ذکر تم ہضم نہیں کر پائے تو پھر میں آگے بھی کوشش کروں گا، ورنہ یہ سلسلہ یہی ختم سمجھو۔ شیخ احمد نے ٹٹولنے والی نظر سے حنیف کو دیکھا اور سوال کیا، تم کن 2 لڑکیوں کی بات کر رہے ہو؟ ان کے نام ہیں، حنیف نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، سحرش اور نازنین۔ ابے یار، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، مختار نے بے سختہ کہا۔ الیاس بے اختیار بولا، اس نے تو شیخ احمد کی بہنوں ہی سے ابتدا کر دی۔ شیخ احمد اس دوران میں لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ چیخ سے مشابہ لہجے میں اس نے حنیف سے کہا، میری بہنوں کا اگر دوبارہ نام لیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی؟ یہ ہمت تو مجھے آپ ہی نے دلائی ہے شیخ صاحب، حنیف نے نہایت ہی مہذب ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ نے ایسی تو کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ آپ کی بہنوں کو ٹچ نہیں کرنا۔ اب نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کی ساری لڑکیوں کو آپ سے منسوب کر سکتا ہوں۔ اب یا تو آپ سارا غصہ تھوک کر اپنے کہے پر شرمندہ ہو جائیں، یا پھر یہ ثابت کریں کہ سحرش اور نازنین اس دنیا کی نہیں بلکہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، افسوس کہ ہم دوسری لڑکیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی بہنیں یا کسی کی بیٹیاں ہوں گی۔ ہم اپنے نفس کی تسکین اور ذہن کی تفریح کے لیے اپنے پسندیدہ زاویوں پر انہیں فٹ کر کے ہت اٹھانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ جب کوئی دوسرا شخص ہماری چال ہم پر لوٹا کر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے تو ہمارے لہو میں 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کا ابال آ جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا ہمارا خون صرف اپنی عزت کے لیے جوش مارتا ہے؟ دوسروں کی عزت تفریح تباہ کا سامان ہے بس؟ مجھے پتا نہیں تھا یار کہ تمہارے اندر کوئی مولوی چھپا بیٹھا ہے۔ شیخ احمد نے اٹھ کر بازو آگے کر دیے۔ مجھے معاف کر دو حنیف، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں بغل گیر ہو چکے تھے۔ آئندہ 10 منٹ میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ دوستوں میں روٹھنا اور مان جانا تو لگا ہی رہتا ہے۔ ویسے حنیف نے جتنی بڑی حقیقت کو شیخ احمد کے سامنے اجاگر کیا تھا، ان میں سے کسی کو بھی اس سے اختلاف نہیں تھا۔ مختار نے شیخ احمد کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر ان 50 روپے کی مرغی فرائی منگوا لی جائے؟ میری طرف سے پوری اجازت ہے، وہ جلسہ ہو کر بولا۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہمیں حنیف کا مشورہ ماننا چاہیے، الیاس نے تجویز دینے والے انداز میں کہا، کیونکہ ان 50 روپے کا فاتح تو یہی ہے نا۔ سب نے الیاس کی بات سے اتفاق کیا تو حنیف سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، میرے خیال میں مرغی ٹھیک نہیں، وہ تو اور بلڈ پریشر چڑھائے گی، یہاں تو پہلے ہی ہانسی گرما گرمی ہو چکی ہے، لہٰذا اس رقم کی ہم آئس کریم کھائیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ حنیف نے جملہ نامکمل چھوڑا تو الیاس نے فوراً پوچھا، کیسی شرط؟ منظور سے اٹھنے سے پہلے تم مجھے ڈاکٹر سلیم فاروقی کا ایڈریس بتاؤ گے، حنیف نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سچی بات تو یہ ہے حنیف کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے کلینک کا ایڈریس معلوم نہیں ہے، الیاس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھ سے بھی ایک شخص نے ذکر کیا تھا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ شادمان کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنے اس دوست ہی سے پوچھ کر بتا دینا، حنیف نے کہا، لیکن یار میرے اس کام کو یاد رکھنا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، الیاس نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اور حنیف واقعی بے فکر ہو گیا۔ اگلے روز الیاس نے حنیف کو اپنے ساتھ لے جا کر اس دوست سے ملوایا جس کا اس نے منظور میں ذکر کیا تھا۔ اس شخص کا نام طارق شاہ تھا اور وہ ایف سی ایریا کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ حنیف کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ طارق شاہ ڈاکٹر سلیم فاروقی کے ساتھ ہی ہوتا تھا، بلکہ کلینک کے معاملات میں وہ ڈاکٹر صاحب کا اسسٹنٹ تھا۔ طارق شاہ ایک گورا چٹا اور درمیانہ قد شخص تھا، جسم مائل بفر بہی اور چہرے پر ہلکی سی داڑھی مونچھیں۔ وہ اپنے سر پر ہر وقت ٹوپی لگائے رہتا تھا۔ طارق شاہ نے بڑی محبت اور اخلاص سے ان کا استقبال کیا۔ راستے میں حنیف نے الیاس کو اپنے مقصد سے تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا کہ ڈاکٹر سلیم سے ملنے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد الیاس نے حنیف کا تعارف کرانے کے بعد طارق شاہ سے کہا، شاہ جی یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب سے ٹیلیپیتھی سیکھنا چاہتا ہے۔ بڑی خوشی سے جناب، طارق شاہ نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ہم بیٹھے کس لیے آخر؟ وہ پھر براہ راست حنیف سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آپ سرکار سے ملاقات کے لیے کبھی کلینک پر تشریف لائیں۔ سرکار سے اس کی مراد یقیناً ڈاکٹر سلیم ہی سے تھی، حنیف نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ مجھے کلینک کی لوکیشن بتا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ طارق شاہ نے نہایت سہل انداز میں اسے فاروقی کلینک کی لوکیشن سمجھا دی تو حنیف نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، کلینک کی کوئی مخصوص ٹائمنگ ہے یا؟ بالکل ٹائمنگ ہے بھائی، طارق شاہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ دن میں 11-12 سے لے کر 4 بجے تک اور شام میں 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کلینک کھلا رہتا ہے۔ ان اوقات میں آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ کیا اس دوران میں تمام وقت ڈاکٹر صاحب کلینک پر موجود رہتے ہیں؟
حنیف نے اپنی تسلی کے لیے پوچھ لیا۔ دراصل میں ایسے وقت میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں جب انہیں ذرا فرصت ہو، تاکہ میں اپنے معاملے پر ذرا تفصیلاً ان سے بات کر سکوں۔ بس تو پھر آپ شام میں ہی آئیں تو اچھا ہے۔ طارق شاہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، صبح کے وقت تو زیادہ تر رش عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے مسائل سنا سنا کر سرکار کا دماغ خالی کر دیتی ہیں۔ سرکار 4 بجے سے 5 بجے تک آرام فرماتے ہیں، 5 بجے فریش ہو کر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت سائلین کا سب سے کم ہجوم ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ 5 اور 5:30 بجے کے درمیان تو کلینک خالی پڑا ہوتا ہے۔ سرکار ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں، یا پھر آصف جو کلینک میں اوپری کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ کلائنٹس وغیرہ 6 بجے کے بعد ہی آنا شروع ہوتے ہیں۔ بس تو جناب میں کل ٹھیک 5 بجے کلینک پر حاضر ہو رہا ہوں، حنیف نے ولولہ انگیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرانا آپ کا کام ہے، میں سرکار سے آپ کی ملاقات ضرور کرا دوں گا، طارق شاہ نے یقینی لہجے میں کہا۔ پھر بلکہ میں دن ہی میں ان سے آپ کا ذکر کر دوں گا، یہ تو آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر، حنیف نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ وہ 10-15 منٹ مزید طارق شاہ کے فلیٹ پر رکے، چائے بسکٹ سے معدے کو محظوظ کیا، پھر صاحب خانہ سے پرجوش مصافحہ کر کے واپس آ گئے۔ آئندہ روز سے حنیف نے فاروقی کلینک پر جانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر سلیم فاروقی نے پہلی ملاقات میں سے سرتپا متاثر کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کو ٹیلیپیتھی آتی تھی یا نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بالکل نہیں آتی تھی، ورنہ وہ ایسی بے بسی اور بے کسی کی موت ہرگز نہ مرتا۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ شخص مختلف ماورائی علوم کے بارے میں گہری معلومات ضرور رکھتا تھا، شعور، لاشعور، تخت الشعور، حواس ہمسا، چھٹیس، پچوتڑی گلینڈ، تھرڈ آئی اور دیگر ایسی درجن بھر دماغی و نفسیاتی اصطلاحات کی مار مار کر ڈاکٹر نے حنیف کو اپنا مرید بنا لیا، بلکہ اس کے دماغ میں یہ خیال جاگزیں کر دیا کہ وہ اسے بہت عزیز رکھتا ہے، اور اس احساس نے حنیف کے اندر اس کی اوقات سے زیادہ ہوا بھر دی، اور وہ بعض اوقات تو دن میں بھی سرکار کی خدمت میں حاضریاں دینے لگا۔ حنیف لگ بھگ 3 ماہ تک ٹیلیپیتھی سیکھنے کے شوق میں ڈاکٹر سلیم فاروقی کے کلینک جاتا رہا۔ ٹیلیپیتھی کا تو ٹے بھی اس کے دماغ میں نہیں سمایا تھا، البتہ اس نے اس دوران میں کلینک پر عجیب عجیب کلائنٹس کو دیکھا اور ان کے مسائل کو سنا تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپ کیس عورتوں کے ہوتے تھے، جن میں سے بیشتر اپنے شوہروں کو سیدھا کرنے کے لیے ڈاکٹر سے مختلف قسم کے تعویذات اور بندش وغیرہ بنوا کر لے جاتی تھیں۔ ایسی احمق عورتیں اگر اس سے آدھی توجہ بھی اپنے شوہروں پر مرکوز کرتی جتنی وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بچا کر رکھتی ہیں، تو انہیں کسی تعویذ یا بندش کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ ان کے بگڑے ہوئے شوہر نہ صرف یہ کہ سیدھے ہو جاتے، بلکہ ان کے مطیع و فرما بردار بھی بن جاتے، کیونکہ وہ محبت کے بھوکے، رومانس کے متلاشی اور پرسکون گھریلو ماحول کے پیاسے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو ہر رات ایک بنی سنوری دلہن کے روپ میں دیکھنے کے بھی متمنی ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسے باہر والوں کے دیکھنے کا اتنا زیادہ خیال اور اس خیال کا ایسا شاندار اہتمام کا احساس ہوتا ہے، مگر جس شخص کو انہیں دیکھنا چاہیے جب یہ اس کے قریب جاتی ہیں تو کچن والا پسینے میں بسا ہوا لباس ان کے بدن پر سجا ہوتا ہے، جس میں سے لہسن پیاز کے علاوہ مختلف چٹنیوں کی مہک اٹھ رہی ہوتی ہے۔ ان کے اس حسن سلوک کی تاب نہ لاتے ہوئے اگر کوئی شوہر گھر سے باہر سکون چین کے لیے نگاہ دوڑانے کی کوشش کرے یا ایسی کوشش کے دوران پکڑا جائے، تو سب سے پہلے تو گھر کے اندر ایک فساد عظیم برپا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر سلیم فاروقی جیسے عامل کامل فراڈ لوگوں کے آستانوں پر شوہروں کو سیدھا کرنے کے لیے تعویذات اور بندشیں وغیرہ لینے پہنچ جاتی ہیں۔ ایک بیوی کسی سیانے کے پاس پہنچی اور عرض کیا، حضرت کوئی ایسا عمل کریں کہ میرا شوہر سدھر جائے۔ اس میں ایسی کیا خرابی ہے؟ سیانے نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ سرکار وہ مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا، اس بیوی نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مجھے گھر کی مرغی اور گھڑے کی مچھلی سمجھتا ہے، اس کی ساری توجہ اور محبت باہر کی رنگین تتلیوں پر نشاور ہوتی ہے، میں سخت پریشان ہوں۔ بات تو واقعی پریشانی کی ہے، سیانے نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ وہ میری طرف راغب ہو جائے گا نا؟ بیوی نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ بالکل ہو جائے گا، سیانہ تیکن سے بولا، میرا عمل خطا نہیں ہوتا، لیکن کیا بابا جی؟ سیانے کے ادھورے جملے پر اس بیوی نے تڑپ کر پوچھا۔ لیکن یہ کہ، سیانہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے اس عمل کے لیے شیر کی گردن کا ایک بال چاہیے ہوگا۔ میں چاہوں تو وہ بال کسی سے بھی منگوا لوں، لیکن اس عمل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا کام ہو وہ بال بھی اسی کو لانا ہوگا۔ لیکن قبلہ، بیوی جذبز ہوتے ہوئے بولی، شیر تو بہت ہی خطرناک جانور ہے، میں اس کی گردن میں سے کوئی بال، مجھے یقین ہے تم یہ کام کر سکتی ہو۔ سیانے نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، مجھے تمہارے اندر چھپی ہوئی صلاحیت نظر آ رہی ہے جس کو بروئے کار لا کر تم ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہو۔ جاؤ، شیر کی گردن کا صرف ایک بال لے کر آؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ بیوی سیانے کے آستانے سے واپس آ گئی اور اگلے ہی روز اس نے باقاعدگی کے ساتھ چڑیا گھر جانا شروع کر دیا، جہاں ایک پنجرے میں شیر ببر بھی بند تھا۔ اس کے سامنے چونکہ ایک مقصد آن کھڑا ہوا تھا، لہٰذا وہ پوری مستقل مزاجی کے ساتھ اس مہم کو سر کرنے میں لگ گئی۔ وہ ہر قیمت پر شیر کی گردن کا بال حاصل کر کے سیانے کے طلسماتی کرشماتی عمل سے اپنے شوہر کو قابو کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ ابتدا میں اس نے اپنے ساتھ گوشت کا ایک پارچہ لے جانا شروع کیا۔
وہ شیر کے پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی اور گوشت کے پارچے کو پنجرے کے اندر پھینک کر شیر کو اس کی جانب متوجہ کرنے کے لیے اشاروں اور سیٹیوں کی ترکیب آزمانے لگی۔ دوسری یا تیسری کوشش پر ہی شیر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ شیر ببر کو گوشت کی جھلک دکھا کر آنکھوں سے مخصوص اشارہ کرتی تو اس کی دعوت پر فوراً گوشت سے فیضیاب ہونے کے لیے لپک پڑتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیر اس بیوی سے اس قدر مانوس ہو گیا کہ گوشت سے لذت آشنا ہونے کے بعد وہ اس کے قریب بیٹھ جاتا اور وہ بیوی اس کی گردن کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے مزے دلاتی رہتی۔ پھر ایک روز اس نے موقع دے کر شیر کی گردن سے ایک بال نوچ ہی لیا۔ اپنی اس کامیابی پر بے حد شادہ و فرحاں وہ بھاگتی ہوئی سیانے کے پاس پہنچی اور مذکورہ بال اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، حضرت یہ لیں بال، میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب آپ اپنا عمل شروع کر دیں۔ سیانے نے حیرت بھری نظر سے اس بیوی کو دیکھا، پھر پوچھا، کس نے یہ بال حاصل کرنے کے لیے کیا ترکیب آزمائی ہے؟ بیوی نے اپنی کوشش کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا۔ سیانے کی حیرت دوچند ہو گئی۔ وہ پرمانی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اللہ کی بندی، سمجھ لو کہ تمہارا کام ہو گیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب میرے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ عمل نہیں کریں گے تو میرا کام کیسے ہوگا؟ وہ تعجب خیز لہجے میں بولی۔ میں نے کہا نا تمہارا کام ہو گیا، سیانے نے سراری لہجے میں کہا۔ بس اب تمہیں میری ایک بات دھیان سے سننا ہوگی۔ اگر تم نے میری بات کو پوری توجہ سے سن کر اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ وہ بیوی ہمتن گوش ہو گئی۔ سیانے نے اس کے انہماک اور سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، او جھلیے، جتنی مہارت اور عقل مندی سے تم نے گوشت دکھا دکھا کر جنگل کے بادشاہ کو رام کر لیا تھا، اگر تم خلوص تن من سے اسے آدھی محنت بھی اپنے شوہر پر کرو تو وہ ساری زندگی تمہارے قدموں میں پڑا رہے گا، پھر تمہارے سارے گلے شکوے جاتے رہیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم حنیف کو ٹیلیپیتھی سیکھنے کی غرض سے ڈاکٹر سلیم فاروقی کے کلینک پر جاتے ہوئے لگ بھگ 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز اسے اسی ڈاکٹر سلیم کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور اپنے موکل کی ضمانت کے لیے دلائل دینا شروع کر دیے۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بہت مشکل سے ہوتی ہے، بلکہ یہ کام ناممکن کی حدود کو چھوتا محسوس ہوتا ہے۔ میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا کہ میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں قطعی ناکام رہا تھا۔ پولیس نے اپنی تفتیش کی روشنی میں میرے موکل کو ڈاکٹر سلیم فاروقی کا قاتل نامزد کیا تھا اور اسی رپورٹ کو استغاثہ کہا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ کئی صفحات پر مشتمل تھی جس کے اہم مندرجات گاہے بگاہے آپ کی نظروں سے گزرتے رہیں گے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول ڈاکٹر سلیم فاروقی کی موت 17 اپریل کی سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وہ اپنے کلینک کے آخری یعنی تیسرے اور عقبی پورشن میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اس کی موت کا سبب ایک آہنی سلاخ تھی جس کی خطرناک ضرب نے مقتول کی کھوپڑی کے پچھلے حصے کو بڑی بے دردی سے پاش پاش کر دیا تھا، یعنی وہ حصہ بری طرح چٹک گیا تھا۔ اس کاری وار نے اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بھی درج تھا کہ مقتول کو حالت نیند میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کلینک کا وہ عقبی پورشن اس نے اپنے آرام کے لیے مختص کر رکھا تھا، جہاں فرش پر ایک گداز بستر بچھا دیا گیا تھا۔ مقتول کے معمول میں یہ بات شامل تھی کہ وہ روزانہ سپہر میں 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک اسی پورشن میں لیٹ کر ایک آرام دہ نیند لیا کرتا تھا، جس کے بعد وہ فریش ہو کر دوبارہ اپنے کلینک پر آ بیٹھتا تھا۔ اس کی بیٹھک کلینک کے دوسرے یعنی وسیع پورشن میں ہوا کرتی تھی، جہاں وہ اپنے پاس آنے والے مصیبت زدہ لوگوں کے مسائل سنتا تھا اور ان کے مسائل کے مختلف ماورائی اور غیر ماورائی حل تجویز کیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے یہ کام وہ مفت میں یا فی سبیل اللہ نہیں کرتا تھا۔ مقتول ڈاکٹر نے اپنی کوئی مخصوص فیس مقرر نہیں کر رکھی تھی۔ اس کے پاس معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کلائنٹس آیا کرتے تھے، جن میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ جنہیں تعویذ کے علاوہ کھانے کے پیسے بھی دینا پڑتے تھے، اور بعض پارٹیاں ایسی بھی تھیں جن سے وہ بندش کرنے یا بندش کاٹنے کی مد میں ہزاروں وصول کر لیا کرتا تھا۔ اس نے حصہ بہ حصہ جسہ کے مستاق ایک ایسی نادیدہ چھری ہاتھ میں پکڑ لی تھی جو موقع محل دے کر کلائنٹس کو کاٹتی تھی، اور وہ ہر صورت میں فائدے میں ہی رہتا تھا۔ وہ جن سے رقم وصول نہیں کرتا تھا ان سے کچھ اور وصول کر لیا کرتا تھا، اور یہ کچھ اور فرد بہ فرد بدلتا رہتا تھا۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت میں تمیز کرنا خوب جانتا تھا۔ مقتول کے کلینک کا پہلا یعنی ابتدائی پورشن ریسیپشن کی حیثیت کا حامل تھا، جہاں مقتول ڈاکٹر کا اسسٹنٹ طارق شاہ بڑا جمان ہوا کرتا تھا۔ طارق شاہ کی مخصوص نشست کے علاوہ سائلین کے لیے 2-3 صوفے ڈال دیے گئے تھے، جہاں بیٹھ کر وہ اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ گویا وہ ابتدائی پورشن بیک وقت طارق شاہ کا کمرہ بھی تھا اور کلائنٹس کے لیے انتظار کا بھی، جہاں پر موجود ضرورت مند طارق شاہ کی مرضی ہی سے مقتول ڈاکٹر کے پاس شرف باریابی پاتے تھے۔ جب ملزم کی درخواست ضمانت مسترد ہو چکی تو عدالت کی جانب سے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔
ابتدائی چند پیشیوں پر کوئی بھی قابل ذکر عدالتی کارروائی نہ ہو سکی۔ اس ٹیکنیکل تفصیل کو بیان کر کے میں آپ کو بور نہیں کروں گا۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس دوران میں مختلف پہلوؤں سے ڈھیروں اہم نکات جمع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ گویا میں اس کیس سے نبٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ آئندہ پیشی پر جب اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی، جس کے جواب میں میرے موکل نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ملزم نے معزز عدالت کے سامنے کم و بیش وہی بیان دیا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی اجازت کے بعد ملزم پر کڑی جرح کی، لیکن ملزم میری ہدایت کی روشنی میں بڑی ثابت قدمی سے وکیل مخالف کی جرح کے سامنے ڈٹا رہا۔ اپنی باری پر میں اکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ پھر ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم مقتول کے کلینک پر اکثر جایا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ بات سچ ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ سلسلہ کب سے جاری تھا؟ لگ بھگ 2-3 ماہ سے۔ تمہارا مطلب ہے؟ میں نے تصدیق طلب لہجے میں پوچھا۔ مقتول کی بھیانک موت سے 3 ماہ پہلے سے۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب تھا۔ کیا تم پر کوئی جن وغیرہ آتا تھا یا پھر کسی بندش کو کٹوانے تم مقتول کے کلینک پر جایا کرتے تھے؟ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ سنا ہے مقتول بہت ہی پہنچا ہوا ماہر عمل تھا؟ سنا تو میں نے بھی یہی تھا جناب، وہ بددلی سے بولا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے، تو میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا تھا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے، نہ تو اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مجھ پر نہ تو کوئی جن آتا تھا اور نہ ہی میرے ساتھ بندش جیسا کوئی معاملہ تھا۔ جن اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ میں کوئی حسین و جمیل دوشیزہ نہیں تھا، اور بندش کا سوال اس لیے نہیں پیدا ہوتا تھا کہ دور دور تک میرا کوئی دشمن نہیں تھا۔ تم مقتول ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر کافی ٹیکنیکل ہو گئے ہو، میں نے سستی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جب تمہارے ساتھ کوئی عارضہ نہیں تھا تو پھر تم مقتول کے کلینک پر کیوں جایا کرتے تھے؟ ٹیلیپیتھی سیکھنے۔ اوہ، ٹیلیپیتھی! میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ ٹیلیپیتھی کیا بلا ہوتی ہے؟ جناب، یہ بلا نہیں، ایک سائنٹیفک علم ہے، وہ بڑے مدورانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، جسے خیال خوانی اور مینٹل کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو مقتول ڈاکٹر نے تمہیں ٹیلیپیتھی کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا رکھا ہے، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ ساری معلومات تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی مجھے حاصل تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس موضوع پر بہت کچھ پڑھ رکھا ہے۔ ایک ٹیلیپیتھی جاننے والا انسان کسی دوسرے انسان کی سوچ تک رسائی حاصل کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کیا مقتول ڈاکٹر کے پاس تمہاری بیان کردہ ٹیلیپیتھی کی یہ صلاحیت موجود تھی؟ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور کیا اس نے تمہیں بھی اس حیرت انگیز صلاحیت سے روشناس کرایا تھا؟ میں سمجھتا ہوں وہ ٹیلیپیتھی نہیں جانتا تھا، وہ ہاسے جرات مندانہ انداز میں بولا، اور جب وہ خود کچھ نہیں جانتا تھا تو بیچارہ بھلا مجھے کہاں سے سکھاتا؟ اس کے باوجود بھی تم اس کے پاس ٹیلیپیتھی یا تھاٹ ریڈنگ سیکھنے لگ بھگ 3 ماہ تک جاتے رہے۔ مجھے یہ احساس بہت بعد میں ہوا تھا کہ ڈاکٹر سلیم اس معاملے میں عملی طور پر بالکل کوڑا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ مجھے الو بنانے کے لیے موم بتی اور آئینے کی مختلف مشقیں بتاتا رہتا تھا۔ کبھی میں رات میں شمع بینی کر رہا ہوتا اور کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر اور پشت پر چراغ روشن کر کے آئینے میں اپنے عکس کو گھورا کرتا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ میں ڈاکٹر کے پاس حاضریاں لگا کر محض اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، تو میں نے اس سلسلے کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقوعہ کے روز میں مقتول کو اپنے اسی فیصلے سے آگاہ کرنے گیا تھا کہ مصیبت میں پھنس گیا۔ تم وقوعہ کے روز مقتول کے کلینک پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ کم و بیش 5:15 بجے، ملزم نے جواب دیا۔ کیا تم ہمیشہ اسی وقت وہاں جایا کرتے تھے؟ میں عموماً 5 اور 5:30 کے درمیان وہاں جایا کرتا تھا۔ وقوعہ کے روز تم وہاں کتنی دیر رکے تھے؟ زیادہ 10 منٹ، یعنی تم 5:25 پر کلینک سے نکل گئے تھے؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ گویا وقوعہ کے روز تم نے مقتول کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ میں نے دانستہ چند زمینی حقائق کی نقاب کشائی کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ تم نے وہاں زیادہ دیر رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی؟ جناب، یہ بات تو درست ہے کہ میں وقوعہ کے روز بمشکل 10 منٹ کلینک پر رکا تھا، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس روز مقتول سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ کیا وہ اپنے کلینک پر موجود نہیں تھا؟ موجود تو تھا، لیکن خلاف معمول وہ دیر تک آرام کمرے میں سوتا رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا اور واپس آ گیا۔ کیا تم نے کلینک کے تیسرے اور آخری پورشن یعنی کہ بقول تمہارے آرام کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا کہ مقتول وہاں سو رہا ہے؟ جی نہیں، میں نے تو اندر جھانکا بھی نہیں۔ پھر تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ وقوعہ کے روز مقتول آرام کمرے میں خلاف معمول زیادہ دیر تک سو رہا تھا؟ میں نے کوریز جاری رکھی۔ یہ بات مجھے شاہ جی نے بتائی تھی۔ شاہ جی مطلب طارق شاہ نے؟ جی ہاں، میں طارق شاہی کی بات کر رہا ہوں۔ معزز عدالت کو مختصر الفاظ میں بتاؤ کہ وقوعہ کے روز جب تم مقتول کے کلینک پر پہنچے تو وہاں
10 منٹ کے وقفے میں حالات کس ترتیب سے پیش آئے تھے؟ میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ مختصر الفاظ میں حالات بیان کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم کسی عام واقعی کو گول کر دو۔ معزز عدالت چھوٹی سے چھوٹی حقیقت کو بھی جاننا چاہتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی میں سمجھ گیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلانے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس روز میں 5:15 پر یعنی 5:15 مقتول ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچا تھا۔ میں پچھلے 3 ماہ سے وہاں جا رہا تھا۔ ہفتے میں 2-3 بار تو جانا ہوتا ہی تھا، لہٰذا میں ڈاکٹر سلیم کے معمولات سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ دوپہر کے 4 بجے سے 5 بجے تک آرام کرتا تھا، پھر تر و تازہ ہو کر دوبارہ کلینک کرنے لگتا تھا۔ اس حساب سے اسے کلینک میں بیٹھے ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میں 5:15 بجے وہاں پہنچا تو ڈاکٹر کی سیٹ خالی تھی۔ سیٹ خالی تھی؟ میں نے لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ اپنی کرسی پر موجود نہیں تھا۔ کرسی پر نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ میں نے پوچھا۔ جناب میں وہی تو آپ کو بتانے جا رہا تھا۔ وہ ایک مزمل سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ جب میں نے ڈاکٹر سلیم کو اس کی سیٹ پر نہ پایا تو طارق شاہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ طارق شاہ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اندر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا اندر تو میں دیکھ چکا ہوں، ان کی سیٹ خالی ہے۔ اس پر طارق شاہ بولا، تو پھر وہ ابھی تک آرام ہی کر رہے ہوں گے۔ میں نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا، ابھی تک وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک 5 بجے اٹھ جاتے ہیں اور وقت 5:15 بج رہے ہیں۔ میری وضاحت کے جواب میں طارق شاہ نے بڑی عجیب سی بات کی، میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ڈاکٹر صاحب تمہیں اس کمرے میں کہیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں تو وہ نہیں ہے، اور وہ اپنے کلینک والے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ بات ابھی تم نے ہی تو مجھے بتائی ہے نا؟ ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اب باقی رہ جاتا ہے ایک ہی کمرہ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جہاں ڈاکٹر صاحب روزانہ آرام کیا کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کلینک سے باہر جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ جب وہ 2 کمروں میں نہیں ہے تو یقیناً وہ آرام کمرے میں ہوں گے اور آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر تمہیں زیادہ جلدی ہے تو انہیں سوتے سے اٹھا دو یا پھر تم بعد میں آ جانا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر ان کے جاگنے کا انتظار کرو۔ اس روز میرا عجیب سا موڈ ہو رہا تھا۔ میں تو صرف ڈاکٹر سے یہ کہنے آیا تھا کہ میں وہاں نہیں آیا کروں گا۔ جو وہ ابھی تک سویا پڑا تھا تو پھر میں وہاں بیٹھ کر کرتا کیا؟ میں نے یہ سوچ کر وہاں سے واپس ہی آ جانے کا فیصلہ کیا کہ بعد میں کسی وقت فون کر کے ڈاکٹر کو بتا دوں گا۔ تو تم بقوا کے روز 5:15 بجے مقتول کے کلینک پہنچے تھے؟ میں نے ضروری حقائق کو تازہ کرتے ہوئے ملزم سے تصدیق چاہی۔ لگ بھگ 10 منٹ تک تم کلینک میں رکے، طارق شاہ سے بات چیت کی اور پھر کم و بیش 5:25 پر تم کلینک سے واپس آ گئے۔ میں نے رک کر سانس لی، پھر اپنا استفسار مکمل کرتے ہوئے کہا، ان 10 منٹ کے دوران میں تم نے مقتول کی جھلک دیکھی اور نہ ہی اس کے آرام کمرے میں داخل ہو کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں موجود بھی ہے یا نہیں، اور اگر موجود ہے تو وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، بجا فرما رہے ہیں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ بالکل یہی ہوا تھا جو آپ نے بیان کیا ہے۔ بقوا کے روز تم 5:25 پر مقتول کے کلینک سے باہر آ گئے تھے۔ میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، کیا اس کے بعد تم سیدھے گھر چلے گئے تھے یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ میں سیدھا گھر نہیں گیا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے بتایا ہے نا، اس روز میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں اپنے علاقے گلشن اقبال میں پہنچا تو گھر سے قریبی پارک میں چلا گیا۔ وہاں اپنے ہی علاقے کے لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں بھی دل بہلانے کے لیے ان کے کھیل میں شامل ہو گیا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے کھیل چھوڑ دیا اور ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پارک سے نکلا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ بقوا کے روز تم کتنے بجے گھر پہنچے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ لگ بھگ 7:45 بجے، اس نے جواب دیا۔ اور پولیس نے تمہیں کتنے بجے گھر سے گرفتار کیا تھا؟ اس وقت 8 یا 8:05 ہوئے ہوں گے، اس نے بتایا۔ بس یوں سمجھے کہ میں نے آ کر منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور پولیس آدم کی۔ جب پولیس کی زبانی یہ پتا چلا کہ وہ لوگ تمہیں ڈاکٹر سلیم فاروقی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہے ہیں تو کیسا لگا تھا؟ ایک دم شوق لگا تھا، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ یہی محسوس ہوا کہ وہ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا مذاق نہیں تھا، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے تمہیں نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، بلکہ اس سلسلے میں سخت ترین سزا دلوانے کے لیے تمہیں حوالہ عدالت بھی کر دیا۔ جی ہاں، یہ تلخ حقیقت تو آپ سب کے سامنے ہے، وہ مایوسی سے بولا۔ ایک آخری سوال، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا ہوگا۔ جی میں ذہنی طور پر تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ بقوا کے روز تم نے سپہر 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک کا وقت کہاں گزارا تھا؟
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول سلیم فاروقی کی موت 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ نیند کی حالت میں اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر آہنی راڈ کی طوفانی ضرب لگا کر اسے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے میرا یہ سوال نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا، آپ اسے حاصل اجرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ملزم نے صاحب سوال کے جواب میں بتایا، جناب اس روز میں کوئی 3:15 بجے گھر سے نکلا تھا، باہر آیا تو شیخ احمد سے ملاقات ہو گئی اور ہم منظور پر چائے پینے بیٹھ گئے۔ ہمارے درمیان گپ شپ بھی ہوتی رہی اور ہم چائے وغیرہ بھی نوش کرتے رہے۔ الیاس کی زبانی مختار اور شیخ احمد کو بھی خبر ہوگی تھی کہ میں آج کل ٹیلیپیتھی سیکھنے ڈاکٹر سلیم فاروقی کے کلینک پر جایا کرتا ہوں۔ شیخ احمد نے اسی حوالے سے پوچھ لیا، اور سناؤ یار، تمہارا وہ ٹیلیپیتھی والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ بس یوں سمجھو کہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے، میں نے بددلی سے بتایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شیخ احمد نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ یار کچھ ہو ہی نہیں رہا، میں نے تو تمہیں شروع ہی سے کہہ دیا تھا کہ اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ شیخ احمد نے کہا، یہ سب قصے کہانیوں کی باتیں ہیں میری جان۔ نہیں یار، میں نے بڑے وسوخ سے کہا، ٹیلیپیتھی قصے کہانیوں کی بات نہیں، یہ ایک باقاعدہ اور مستند علم ہے، ایک سائنس ہے۔ اگر ایک سائنس ہے تو پھر اس کے مروجہ اصول اور قاعدے بھی ہوں گے۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، جو بھی شخص سائنس کے قانون، قاعدے اور اصولوں کو اپناتا ہے وہ سائنس کی روح کو پا لیتا ہے، اور پھر ٹیلیپیتھی کے سلسلے میں تم پچھلے 3 ماہ سے جھک کیوں مار رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بیچاری ٹیلیپیتھی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے استاد ہی میں سینکڑوں آنچوں کی کمی ہے، تو ایسے استاد کو تم چولہے میں کیوں نہیں ڈال دیتے جہاں وہ اپنی آنچوں کی کمی پوری کر کے کندن بن جائے؟ شیخ احمد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جان چھڑاؤ یار، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ آج میں جان چھڑانے ہی تو جا رہا ہوں، میں نے بلبلا انگیز انداز میں کہا۔ میں ڈاکٹر سلیم کو صاف صاف بتا دوں گا کہ اب میں ان کے پاس نہیں آیا کروں گا۔ شاباش، شیخ احمد نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ تم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں تھوڑی دیر مزید شیخ احمد کے ساتھ بیٹھا اور پھر ایک بس پر سوار ہو کر ڈاکٹر سے ملنے اس کے کلینک کی جانب چل پڑا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ بقوہ کے روز سپہر میں تم منظور سے کتنے بجے اٹھے تھے؟ میں نے اپنی جراح کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت 4:45 ہوئے تھے، تو گویا اس روز تم سپہر 3:30 سے لے کر 4:45 تک منظور میں بیٹھے چائے پیتے اور گپ شپ کرتے رہے تھے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اور شیخ احمد اس حقیقت کا چشمدید گواہ ہے؟ جی بالکل، میں اسی کے ساتھ تو منظور میں بیٹھا تھا۔ کیا تمہارا دوست شیخ احمد اس امر کی گواہی دینے کے لیے عدالت میں حاضر ہو سکتا ہے کہ وقوع کے روز سپہر 3:30 بجے سے لے کر 4:45 بجے تک تم اس کے ساتھ منظور میں گپ شپ کر رہے تھے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اور تم نے اس کے سامنے ان خیالات کا بھی اظہار کیا تھا کہ آج تم آخری مرتبہ مقتول ڈاکٹر کے کلینک پر جا رہے ہو؟ جی ہاں، 100%، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ شیخ احمد اس حقیقت کو بیان کرنے ضرور عدالت میں حاضر ہو سکتا ہے۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر روئے سخن جج کی طرف پھیر کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ ہی باقی رہ گئے تھے۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد تھی۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ استغاثہ کی جانب سے لگ بھگ نصف درجن گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف اہم گواہان کی گواہی اور ان پر ہونے والی جرح کا ہی ذکر کروں گا۔ میں نے پچھلی پیشی پر بڑے مفصل انداز میں اپنے موکل کی پوزیشن صاف کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا جو وقت متعین کیا گیا تھا، اس دوران میں میرا موکل نارتھ نظام آباد سے کافی فاصلے پر گلشن اقبال کے ایک معروف ہوٹل منظور میں اپنے ایک دوست شیخ احمد کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا، لہٰذا اس کا کسی بھی زاویے سے قتل کی واردات میں ملوث ہونے کا امکان نہیں تھا۔ میں اپنی پیشہ ورانہ کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا، لیکن نہ ایک طرف کا یعنی ڈیفینس کا سٹینڈ تھا اور عدالت کوئی فیصلہ صادر فرمانے سے پہلے استغاثہ اور صفائی دونوں کا موقف سنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دوسری جانب سے میری پچھلی محنت کا کیا جواب آتا ہے۔ اس پیشی پر میں نے کسی گواہ کے کٹہرے میں آنے سے پہلے ہی جج سے درخواست کر کے کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنے کی اجازت لے لی۔ تفتیشی آفیسر یا IO کو ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ اس کی حیثیت استغاثہ کی ایک گواہ ایسی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اب تک تمام عدالتی امور و نکات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، اور میں وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں، اور غلطی اور انسان لازم و ملزوم ہے، لہٰذا آپ بھی مجھے اور میری غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ تفتیشی آفیسر عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے اسے دریافت کیا، IO صاحب، آپ کو کب اور کس نے اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ پولیس کے روز نامچے کے مطابق اس افسوسناک واقعے کی اطلاع 17 اپریل کی شام 6 بجے دی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔
اور یہ اطلاع مقتول کی بیوی فریدہ خانم نے فون کے ذریعے دی تھی؟ فریدہ خانم؟ میں نے معنی خیز انداز میں دہرایا، پھر اپنی تحقیق کی روشنی میں آئیو سے پوچھا، یعنی مقتول کی پہلی بیوی؟ یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا کہ وہ مقتول کی پہلی بیوی ہے یا آخری بیوی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے ابھی تک اس سلسلے میں تفتیش نہیں کی۔ فریدہ خاتون نے فون پر بتایا کہ وہ مقتول سلیم فاروقی کی بیوی ہے اور بس۔ اگر آپ نے مقتول کی بیویوں کے حوالے سے ابھی انویسٹیگیشن نہیں کی تو یہ نیک کام کیس کے فیصلے سے پہلے مکمل کر لیجئے گا۔ میں نے طنز کا جواب طنز ہی سے دیا۔ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس نے مجھے گور کر دیکھنے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، فریدہ خانم نے یہ فون اپنی رہائش گاہ سے کیا تھا یا؟ میں نے جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں، اس نے کلینک سے پولیس اسٹیشن فون کیا تھا، یعنی جائے وقوع سے۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 6:30 بجے۔ کیا اس وقت بھی مقتول کی بیوی فریدہ خانم جائے حادثہ پر موجود تھی؟ جی ہاں، وہ وہیں موجود تھی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے جائے وقوع پر پہنچ کر کیا دیکھا تھا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو ہم کیا مطلب؟ میں نے اسے شروع ہی میں ٹوک دیا۔ میں اور 2 کانسٹیبل، آئیو نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں نے بے اتنائی سے کہا۔ آگے کیا ہوا؟ جائے وقوع پر بہت سے لوگ جمع تھے، وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن مقتول کی بیوی فریدہ خانم اور اس کا اسسٹنٹ طارق شاہ سب سے نمایاں تھے، اور انہی دونوں افراد کی رہنمائی میں ہم کلینک کے سب سے آخری کمرے میں پہنچے تھے، جہاں مقتول ڈاکٹر سلیم فاروقی ایک بستر پر مردہ پڑا تھا۔ آپ نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈاکٹر سلیم اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکا ہے، یا کوئی معائنہ وغیرہ بھی کیا تھا اس کا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کسی معائنے یا جائزے کی ضرورت تو نہیں تھی، وہ بڑی سادگی سے بولا، لیکن پھر بھی میں نے مقتول کی لاش کو الٹ پلٹ کر موقع کی کارروائی کا تقاضا نبھایا تھا۔ کسی معائنے یا جائزے کی ضرورت نہیں تھی؟ میں نے تلخی بھرے انداز میں انکوائری آفیسر کے جملے کو دہرایا اور پھر پوچھا، ایسا کیوں آئیو صاحب؟ کیا مقتول کی لاش پکار پکار کر اپنی موت کا اعلان کر رہی تھی؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ضرور سمجھ لوں گا، میں نے بڑی سعادت مندی سے کہا، لیکن اگر آپ اپنے مضمون کی تھوڑی وضاحت کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ کوئی لاش کس پیرائے میں اپنی موت کا اعلان کر سکتی ہے؟ بس زبان خاموشی، وہ معنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ قبلہ، میں نے فرما برداری کی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے تو وضاحت کرنے کی بجائے معاملے کو اور زیادہ الجھا دیا ہے۔ لگتا ہے آپ کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑے گا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میں نے اس کی جھنجھلاہٹ میں پتنگے لگاتے ہوئے کہا، جی ہاں بالکل، آپ مجھے اس وقت چھوٹی کلاس کا کوئی بچہ ہی تصور کریں اور اس گھمبیر معاملے کی وضاحت فرمائیں۔ وہ میرے اس چوٹ پر تل ملا کر رہ گیا، پھر خاصے جرحانہ انداز میں بتانے لگا، مقتول اپنے بستر پر مردہ پڑا تھا اور وہ اس طرح کہ اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے کو کسی ناریل کے مانند چٹخا کر رکھ دیا گیا تھا۔ سر سے خارج ہونے والے خون نے بستر کے بیشتر حصے کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ اس حالت میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے کسی شخص کو دیکھ کر کوئی بھی بڑے یقین سے یہ اندازہ قائم کر سکتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں وضاحت کی بیشتر منازل طے کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لاش کے قریب ہی ہمیں آلہ قتل بھی پڑا ہوا مل گیا تھا، جو کہ ایک آہنی بار تھی اور جس کے ایک سرے پر مقتول کا تازہ بتازہ خون بھی چمک رہا تھا۔ آلہ قتل؟ آہنی بار؟ میں نے معنی خیز انداز میں دہرایا اور پھر اس چوبی میز کی جانب بڑھ گیا جہاں ایک سلوفین بیگ میں آلہ قتل محفوظ حالت میں رکھا نظر آ رہا تھا۔ میں نے مذکورہ آہنی بار والے سلوفین بیگ کو بڑی احتیاط سے اٹھا لیا، پھر چلتے ہوئے آئیو کے قریب پہنچا اور مذکورہ سلوفین بیگ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کڑے لہجے میں استفسار کیا، آپ اسی آہنی بار کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں۔ آپ کے خیال میں یہی آلہ قتل ہے؟ جب اس آہنی بار کی ضرب سے مقتول کی کھوپڑی کو چٹخا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے تو پھر قانون کی زبان میں اسی آہنی بار کو آلہ قتل ہی کہا جائے گا۔ وہ ہاتھ سے کٹیلے انداز میں بولا، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ حفیظ سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی جرح میں تندی بھرتے ہوئے سوال کیا، آئیو صاحب، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس آہنی بار کی مدد سے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا؟ آلہ قتل کے لیبارٹری ٹیسٹ سے، وہ متحمل لہجے میں بولا۔ اس بار کے ایک سرے پر پایا جانے والا خون مقتول کے خون سے میچ کر گیا تھا، پھر بار کے خون آلود حصے پر چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے ملے تھے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ میں اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ وہ بال مقتول ہی کے سر کے تھے۔ ویری گڈ۔ میں نے سراہنے والے انداز میں تفتیشی آفیسر کو دیکھا اور پھر پوچھا، یہ اندازہ آپ نے کس بنا پر قائم کیا کہ میرے موکل ہی نے اس آہنی بار کی مدد سے مقتول کی جان لی تھی؟ اس بنا پر کہ آہنی بار کے دوسرے یعنی صاف سرے پر ملزم کی انگلیوں کے بڑے واضح نشانات پائے گئے تھے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، کیا کسی شے پر کسی شخص کے فنگر پرنٹس کا پایا جانا اسے ملزم قرار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ نہیں جناب، ہمیں اس سلسلے میں اور بھی بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مثلاً
میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مثلاً سب سے اہم پوائنٹ تو ایف بی یعنی کہ فنگر پرنٹس کی میچنگ ہوتی ہے، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہمیں اعلی قتل پر ملنے والے انگلیوں کے نشانات اور ملزم کے فنگر پرنٹس کو آپس میں ملا کر دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو میرے موکل کے سلسلے میں آپ حتمی نتائج تک پہنچ گئے تھے؟ جی ہاں، ہم نے پرفیکٹ ایف بی میچنگ کر لی تھی۔ یہ کام تو ملزم کی گرفتاری کے بعد ہی ممکن ہوا ہوگا، ظاہر ہے اس سے پہلے کیسے ہو سکتا تھا؟ گویا جب آپ جائے وقوع پر پہنچے، آپ نے مقتول کی لاش کو دیکھا اور اعلی قتل آپ کے قبضے میں آ گیا، اس وقت آپ وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ڈاکٹر سلیم فاروقی کو میرے موکل ہی نے قتل کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ وثوق تو ایف بی میچنگ کے بعد ہی حاصل ہوا تھا۔ کیا آپ ملزم کو اس واقعے سے پہلے بھی جانتے تھے؟ ہرگز نہیں، اس نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے گھر کا پتہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ جب میں ملزم ہی کو نہیں جانتا تھا تو پھر اس کے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ وہ چڑ کر بولا۔ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب؟ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں جناب، میں نے اسی کے لہجے میں کہا کہ آپ تو پولیس والے ہیں، ملزم کے گھر کا پتہ ٹھکانا تو بہت معمولی بات ہے، آپ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی مکمل معلومات رکھتے ہیں جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ حقیقی امیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ وکیلوں نے ہم پولیس والوں کو کچھ زیادہ ہی بدنام کر کے رکھا ہے، چلیں اس کچھ زیادہ کو ذرا کم کر لیتے ہیں، میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ یہ تو مانیں گے نا، رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے، یہ تو آپ کو بھی ماننا ہی پڑے گا کہ… میں نے ڈرامائی انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر آئیو کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر دوستانہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ چلے چھوڑے ان تلخ اور ترش باتوں کو، میں آپ کی بات ہی رکھ لیتا ہوں کہ آپ ملزم کے گھر ٹھکانے سے بالکل واقف نہیں تھے۔ آپ ذرا میری معلومات میں اضافے کے لیے اتنا بتا دیں کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کی جانب آپ کی رہنمائی کس نے کی تھی؟ فریدہ خانم نے، طارق شاہ نے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک جواب دیں آئیو صاحب۔ فریدہ خانم نے۔ پھر آپ نے طارق شاہ کا نام کیوں لیا، اور وہ بھی جائے وقوع پر موجود تھا؟ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس نے بھی ملزم کے بارے میں بتایا تھا؟ بلکہ وہ ذرا دیر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بلکہ ملزم کے گھر کا ایڈریس مجھے مقتول کے اسسٹنٹ طارق شاہ ہی نے دیا تھا۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دراصل آپ طارق شاہ کی نشاندہی پر ملزم کے گھر پہنچے تھے اور اسے گھر سے گرفتار کر لیا تھا؟ جی ہاں بالکل، اس نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے تیز آواز میں کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ میں نے اس کیس کے تفتیشی آفیسر پر اپنی جرح موقوف کرنے کا اعلان کیا تو استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس پیشی پر دو ایسے گواہوں کو شہادت کے لیے وٹنس باکس میں لایا گیا جن کے بیان اور بعد ازاں ان پر ہونے والی جرح میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو اس کیس میں کسی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو۔ ان دو گواہوں میں ایک فاروقی کلینک میں چپڑاسی کی حیثیت سے کام کرنے والا آصف محمود تھا اور دوسرا ڈاکٹر سلیم فاروقی کا پڑوسی دکاندار امتیاز حسین۔ ان دونوں گواہوں کے بیانات سے صرف یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ وقوع کے روز سپہر میں ملزم حنیف فاروقی کلینک پر آیا تھا۔ اگلی گواہی مقتول کی بیوی فریدہ خانم کی تھی۔ میری نظر میں یہ ایک اہم گواہی تھی۔ فریدہ خانم وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ سوالات کے لیے فریدہ خانم کے قریب چلا گیا۔ فریدہ خانم ایک دراز قامت اور قبول صورت عورت تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ فریدہ خانم کا رنگ سانولا تھا، تاہم اس کی شخصیت میں جنس مخالف کے لیے ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے چند ایک رسمی اور سرسری نوعیت کے سوالات کے بعد گواہ کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ فریدہ خانم کی اس کیس میں دوہری حیثیت تھی، وہ اس کیس کی مدعی بھی تھی اور اس کیس میں استغاثہ کی ایک گواہ بھی۔ ان لمحات میں وہ خاصی محتاط نظر آ رہی تھی۔ فریدہ صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا، مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ آپ کے شوہر کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن ان کے قاتل کو بے نقاب کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ بے نقاب؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، پھر ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے کوئی برقع وغیرہ تو نہیں پہنا ہوا تھا جو آپ اسے بے نقاب کریں گے؟ میں نے ڈاکٹر فاروقی کے قاتل کو بے نقاب کرنے کی بات کی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بیچارہ تو اس کیس کا ملزم ہے جسے میں بہت جلد باعزت بری کروا لوں گا۔ اگر یہ اس کیس کا ملزم ہے تو پولیس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے گرفتار کیا ہوگا نا، وہ حقیقی امیز لہجے میں بولی۔ میری معلومات کے مطابق کسی بدبخت نے میرے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ملزم کے لیے فریدہ خانم کے لب و لہجے سے زہر ٹپکتا تھا اور آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں سی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بڑے تحمل سے استفسار کیا، فریدہ صاحبہ، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگی۔ مطلب یہ ہے
میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو ملزم کے قاتل ہونے کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ پولیس نے یا؟ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، طارق شاہ نے۔ طارق شاہ؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں دہرایا۔ آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کے اسسٹنٹ طارق شاہ نے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ طارق شاہ نے آپ کو یہ اطلاع کس طرح دی تھی؟ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس آ کر یا آپ کو فون کر کے یا آپ اس وقت جائے وقوع پر موجود تھیں؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جائے وقوع پر آپ کی موجودگی کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اس کیس کے تفتیشی آفیسر کے مطابق آپ نے ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے پولیس اسٹیشن فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی، اور جب پولیس وقوع پر پہنچی تو آپ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جائے وقوع پر آپ کی موجودگی کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اس کیس کے تفتیشی آفیسر کے مطابق آپ نے ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے پولیس اسٹیشن فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی، اور جب پولیس وقوع پر پہنچی تو آپ پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ تفتیشی آفیسر نے آپ کو غلط نہیں بتایا وکیل صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میں نے واقعی ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے تھانے فون کیا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ پولیس کی آمد کے وقت میں کلینک میں موجود تھی، بلکہ موقع کی تمام تر کارروائی کے دوران میں کلینک پر ہی تھی۔ لیکن جب طارق شاہ نے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی، اس وقت میں اپنے گھر پر تھی۔ اپنے گھر پر؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ ناگن چرنگی کے قریب، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ آپ کو طارق شاہ نے کتنے بجے اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ اس وقت 5:25 ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ طارق شاہ نے آپ کو بتایا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کو ان کے عقیدت مند نے قتل کر دیا ہے۔ کیا طارق شاہ نے مذکورہ عقیدت مند کا نام بھی لیا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے قاتل کا نام حنیف بتایا گیا تھا۔ یعنی؟ میں نے ایکیوزڈ باکس کی جانب ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ حنیف جو اس وقت ملزموں والے کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا ہے؟ جی ہاں، بالکل یہی، اس نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ کیا آپ ملزم کو پہلے سے جانتی تھیں؟ میں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ عقیدت مند ان کے پاس کس غرض سے آیا کرتا تھا؟ جی نہیں، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں اس بندے کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے پولیس کی تحویل میں دیکھا تھا، یا اس کے بعد عدالت کے کمرے میں دیکھ رہی ہوں۔ البتہ طارق شاہ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ان کے پاس، میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پراسرار علوم سیکھنے آیا کرتا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے مقتول شوہر ڈاکٹر سلیم فاروقی مختلف نوعیت کے پراسرار علوم کے ماہر تھے؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، بالکل، بڑے وثوق سے بولی، تاہم اس کے لہجے کا کھوکھلا پن عیاں تھا۔ اگر ان میں یہ خصوصیات نہ ہوتی تو پھر ان کے کلینک پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا نظر نہ آتا۔ ہجوم والی بات کو فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ڈگڈگی تماشا دکھانے والے حضرات چٹکی بجاتے میں اپنے گرد ہجوم لگا لیتے ہیں۔ یہ تو تماشا ختم ہونے کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا سوچ کر انہوں نے اپنا قیمتی وقت برباد کر دیا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گی کہ مقتول ڈاکٹر سلیم فاروقی نے ٹیلیپیتھی، ہپنوٹزم، مسمرزم اور دیگر ماورائی علوم کس یونیورسٹی سے سیکھے تھے؟ جی، وہ گڑبڑا گئی۔ آپ مقتول کی شریک حیات ہیں؟ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ بات آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ تمام پراسرار علوم ڈاکٹر صاحب نے کہاں سے سیکھے ہوں گے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وہ بات دراصل یہ ہے جی کہ وہ صورتحال کو سنبھالا دیتے ہوئے بولی، یہ سارے علوم انہوں نے اپنی محنت اور ریاضت سے حاصل کیے تھے۔ میں اس بات کی گواہ ہوں کہ وہ اکثر راتوں کو جا کر وظیفے اور چلے کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے انہیں بہت سی روحانی طاقتوں سے نواز رکھا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ آج پہلی بار مجھ پر اور حاضرین عدالت پر یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ ٹیلیپیتھی اور ہپنوٹزم جیسے سائنسی علوم وظیفوں اور چلوں کے رہنے منت ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، میری بات مکمل ہونے سے پہلے وکیل استغاثہ نے مداخلت کی۔ مقتول کے پاس کون کون سے پراسرار علوم تھے اور اس نے یہ علوم کہاں سے حاصل کیے تھے، اس کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے فاضل دوست خواہ مخواہ فریدہ خانم سے الٹے سیدھے سوال کر کے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پراسرار علوم کا زیر سماعت کیس سے بہت گہرا تعلق ہے جناب عالی، میں نے وکیل استغاثہ کے حملے کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ملزم کو ٹیلیپیتھی سیکھنے کا شوق تھا اور یہی شوق اسے مقتول کے کلینک تک لے آیا تھا، لیکن 3 ماہ کی خواری کے بعد جب ملزم کو محسوس ہوا کہ مقتول اسے بے وقوف بنا رہا ہے تو اس نے مقتول کو خدا حافظ کہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ وقوع کے روز جب وہ یہی بات کہنے کے لیے مقتول کے کلینک پر پہنچا تو مقتول سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ مقتول خلاف معمول اس روز دیر تک سوتا رہا تھا۔ چنانچہ مقتول کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد ملزم واپس لوٹ آیا اور پھر اسی رات کو 8 بجے کے قریب ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے تھوڑا وقفہ کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا،
جناب عالی، یہ تمام تفصیلات گزشتہ پیشیوں پر معزز عدالت کے سامنے دہرائی گئی ہیں اور عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ فریدہ بی بی، جج نے مقتول کی بیوہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ تمام علوم آپ کے مقتول شوہر نے اپنی مدد آپ کے تحت سیکھ رکھے تھے؟ جی سر، جج میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پلیز پروسیڈ۔ فریدہ خانم صاحبہ، میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، آپ جائے وقوع یعنی اپنے شوہر کے کلینک پر کتنے بجے پہنچی تھیں؟ 6:45 بجے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ طارق شاہ نے 5:25 پر مجھے اس واقعے کی اطلاع دی تھی اور یہ خبر سنتے ہی میں فوراً گھر سے نکل پڑی تھی۔ ناگن چورنگی سے شادمان زیادہ دور نہیں، اس لیے میں 20 منٹ میں بڑی آسانی سے کلینک پر پہنچ گئی تھی۔ فریدہ صاحبہ، ایک بات تو آپ بھی تسلیم کریں گی کہ کوئی بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کر ڈالتا؟ میں نے مقتول کی بیوہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گی کہ ملزم کی آپ کے شوہر کے ساتھ ایسی کون سی دشمنی تھی جس کی بنا پر اس نے ڈاکٹر سلیم فاروقی کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ طارق شاہ نے آپ کو اس بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا؟ جی بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ نے پہلی مرتبہ ملزم کو پولیس کی تحویل میں اس وقت دیکھا جب اسے آپ کے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی اس کو دیکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا فریدہ صاحبہ؟ جی نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن ملزم نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ دیکھ رکھا ہے، میں نے حنیف سے حاصل ہونے والی کرامت معلومات کی روشنی میں کہا۔ جب 2 ماہ پہلے آپ نے، میرا مطلب ہے وقوع سے 2 ماہ پہلے آپ نے کلینک پر تبندہ نامی حسین و جمیل عورت کے ساتھ جھگڑا کیا تھا۔ ان دنوں ملزم نے نیا کلینک آنا شروع کیا تھا۔ دیکھا ہوگا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ یہ کون سی خاص بات ہے؟ میں تو اکثر و بیشتر کلینک کا چکر لگاتی ہی رہتی ہوں۔ خاص بات آپ کے کلینک پر چکر لگانے کی ہے اور نہ ہی ملزم کے آپ کو دیکھنے کی فریدہ صاحبہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اصل معاملہ تبندہ سے جھگڑا کرنے کا ہے۔ آپ کا کسی خوبصورت اور دلکش عورت سے مقتول کے کلینک پر جھگڑا ہوا تھا یا نہیں؟ ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے بے پرواہی کا انداز اختیار کرنا چاہا، تاہم اس کا لہجہ چغلی کا رہا تھا کہ وہ دانستہ کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہوا ہوگا نہیں فریدہ صاحبہ، ہوا تھا، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ میں یاد دلاؤں گا تو سب یاد آ جائے گا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ میرے فاضل دوست غیر متعلقہ معاملات کو اچھال کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، انہیں اس قسم کے تاخیری حربے استعمال کرنے سے روکا جائے۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیگ صاحب، آپ نے وقوع سے 2 ماہ پہلے فریدہ خانم کے کسی عورت سے جھگڑے کا جو ایشو اٹھایا ہے، کیا اس کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نکلتا ہے؟ یس سر، میں نے سر کو اس باتی جنبش دی۔ آپ اپنی جرح جاری رکھیں، جج نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جی فریدہ صاحبہ، میں نے دوبارہ مقتول کی بیوہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کچھ یاد آیا یا اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں؟ جب میں نے تھانے جا کر اپنے موکل حنیف سے ملاقات کی تھی تو دیگر تفصیلات کے ساتھ ہی اس نے مجھے مقتول کی بیوہ اور تبندہ نامی ایک پریوش کے جھگڑے کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ بعدازاں میں نے اسی حوالے سے کچھ تحقیقات خود بھی کی تھی جو اس وقت جرح کے دوران میں کام آ رہی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ قدرے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ آپ کچھ یاد تو آ رہا ہے؟ جی، کیا یاد آ رہا ہے؟ میں سوالیہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ میں نے کلینک پر پہنچتے ہی براہ راست ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں جانا چاہا تھا، وہ مکاری سے بولی۔ تبندہ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بیوی ہوں، اس لیے وہ مجھ سے الجھ پڑی تھی کہ میں اپنی باری کا انتظار کیے بغیر ڈائریکٹ کیسے اندر جا رہی ہوں۔ اسی بات پر ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی تھی، لیکن جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کون سا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کا تابندہ اور مقتول کے باہمی تیزی سے بڑھتے ہوئے تعلقات کا علم ہو گیا تھا؟ وہ جھگڑا آپ نے اسی سلسلے میں کیا تھا؟ کلینک سے کسی نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ اس وقت تابندہ آپ کے شوہر سے ملنے آئی ہوئی ہے؟ آپ آن واحد میں وہاں پہنچی اور خوب ہنگامہ رائی کی کہ نہیں؟ ہاں، یہ سچ ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تبندہ نامی اس چڑیل سے شادی کرنے والے ہیں۔ وہ ہنگامہ رائی میں نے اسی سلسلے میں کی تھی۔ میں نے جو بھی کیا اس پر مجھے ایک ذرا سی بھی ندامت نہیں ہے۔ ایک بیوی اپنے سہاگ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، تو اس ہنگامہ رائی سے آپ اپنے سہاگ کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھیں؟ میں نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، وہ جلدی سے بولی۔ اس دن کے بعد سے تبندہ کبھی ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر نظر نہیں آئی تھی۔ کلینک پر وہ اس لیے نظر نہیں آئی تھی کہ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں نظر آنے لگی تھی، دوسری بیوی کی حیثیت سے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے
तबिंदा को गुलशन इकबाल के फ्लैट में आबाद कर दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? वो हैरत का इजहार करते हुए बोली। नन्ही बच्ची बनने की कोशिश ना करें फरीदा साहिबा, इस मामले की कोई भी बात आपसे ढकी छुपी नहीं। क्लिनिक में आपका कोई ऐसा जासूस जरूर मौजूद था जो आपको तबिंदा और डॉक्टर साहब के ताल्लुकात की खबरें पहुंचाता था। जिस दिन आपने क्लिनिक पर जाकर तबिंदा से फड्डा किया, इस रोज भी आपके जासूस ही ने आपको तबिंदा के क्लिनिक पर आने की इतला दी थी। मोअज़्ज़ज़ अदालत ये जानना चाहती है कि इस रोज आप किसकी इतला पर तबिंदा से दो दो हाथ करने क्लिनिक पर पहुंची थी? वो एकदम बरसों की बीमार नजर आने लगी। फिर कटहरे की रेलिंग को थाम कर उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया, वो इतला मुझे तारक शाह ने दी थी। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में इस्तगासा का गवाह तारक शाह खड़ा था। तारक शाह की हैसियत मकतूल के असिस्टेंट ऐसी थी। वो फारूकी क्लिनिक के तमाम मामलात का निगरान भी था। तारक शाह माइल बफरबही एक दरमियाना कद और गोरा चिट्टा शख्स था। उसने हल्की सी दाढ़ी और मुछें भी रख छोड़ी थी और सर पर टोपी लगा रखी थी। तारक शाह ने बड़े नस्तालीक अंदाज में सच बोलने का हलफ उठाया और अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसके बाद वकील इस्तगासा जरा के लिए इसके कटहरे के पास चला गया। वकील इस्तगासा ने मुख्तलिफ जावियों से चंद ऐसे सवालात किए जिनके जवाब से मुलजिम का तासुर खराब होता था। मसलन ये कि मुलजिम एक आवारा, गैर संजीदा और खिसका हुआ नौजवान था। मकतूल ने कई बार उसे अपने पास से भगाने की कोशिश की थी, ताहम वो हवती फिर चलाता था, वगैरह वगैरह। वकील इस्तगासा ने अपनी जरा खत्म की तो मैं जज की इजाजत हासिल करके विटनेस बॉक्स के करीब चला गया और इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, शाह जी, क्या ये सच है कि आप मकतूल के काबिल एतमाद साथी, इसके दस्ते रास्त और असिस्टेंट थे? जी हाँ, ये दुरुस्त है, वो भराई हुई आवाज में बोला। मुझे डॉक्टर साहब की मौत का दिली सदमा है। अफसोस कि आपके सदमे को कम करने के लिए किसी किस्म की मरहमकारी नहीं कर सकता, मैंने सख्त लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप मकतूल के असिस्टेंट होने के अलावा फरीदा खानम के लिए भी काम करते थे, एक जासूस की हैसियत से? यह झूठ है, वो नीम एहतजाजी अंदाज में बोला। मुझ पर इल्जाम है। ठीक है, मैं आपकी बात का यकीन कर लेता हूँ, मैंने गैर महसूस अंदाज में तारक शाह के गिर्द घेरा तंग करते हुए कहा। अगर ये झूठ है तो आप फरीदा खानम के लिए जासूसी किया करते थे, फिर आप मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताएं कि सच क्या है। मैंने चंद लम्हे रुक कर उसे तेज नजर से घूरा और इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, शाह जी, कोई भी जवाब देने से पहले एक बात ज़हन में रखिएगा। पिछली पेशी पर फरीदा खानम अदालत को बता चुकी है कि इस रोज आप ही ने फोन करके ने तबिंदा की क्लिनिक पर आमद के बारे में बताया था। इस फोन की हद तक तो ये बात दुरुस्त है, उसने ठहरे हुए लहजे में बताया। बेगम साहिबा को तबिंदा के हवाले से किस किस्म का शक था, ये बात उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई थी। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि जब तबिंदा क्लिनिक पर आए तो मुझे बताना, और मैंने फोन करके ने तबिंदा के बारे में बता दिया था। और फिर जब क्लिनिक पर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो ये बात सामने आई कि बेगम साहिबा को शक था कि डॉक्टर साहब तबिंदा से शादी करने वाले हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मैं बेगम साहिबा के लिए किसी जासूस की हैसियत से काम कर रहा था। आपकी ये बात भी मैंने मान ली, मैंने सादा से लहजे में कहा। अब ये बताएं कि आपकी डॉक्टर साहिब और तबिंदा के बारे में क्या राय थी? क्या इन दोनों के बीच शादी के हवाले से किसी किस्म की खिचड़ी पक रही थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने सख्त लहजे में कहा, अपनी मौत से चंद माह पहले डॉक्टर सलीम फारूकी ने तबिंदा से शादी कर ली थी और इसे गुलशन इकबाल के फ्लैट में रखा था। क्या ये बात भी आपके इल्म में नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। कमाल है, आप तो इनके राजदार असिस्टेंट थे, आपके इल्म में लाए बगैर मकतूल ये काम कैसे कर सकता था? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। जब मुझे इस दिलचस्प हकीकत का इल्म है तो आप कैसे बेखबर हो सकते हैं? जो सच था वो मैंने आपको बता दिया, वो आम से लहजे में बोला। यकीन करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। ओके, अगर आपके बयान की तस्दीक के लिए मुझे तबिंदा को अदालत में लाना पड़ा तो मैं ये काम भी जरूर करूंगा, मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। फिलहाल हम दूसरी तरफ चलते हैं। तबिंदा को अदालत में हाजिर करने वाली बात पर तारक शाह हसन नर्वस दिखाई देने लगा था। इसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात इस अमर की गवाही दे रहे थे कि इसने मकतूल और तबिंदा की शादी के हवाले से गलत बयानी से काम लिया था। वो इस शादी के हवाले से अव्वल आखिर सब कुछ जानता था। शाह जी, क्या आपको ये बात मालूम है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल डॉक्टर सलीम फारूकी की मौत का वक्त क्या है? 17 अप्रैल की दोपहर 4 और 5 बजे के दरमियान, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। और ये वही वक्त है जब मकतूल 1 घंटे के लिए अपने क्लिनिक के तीसरे पोर्शन यानी आखिरी अकबी हिस्से में आराम किया करता था, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मकतूल की लाश भी क्लिनिक के इसी हिस्से में बेड पर पड़ी मिली थी। कातिल ने आहनी वजनी राड का वार करके मकतूल की खोपड़ी के अकबी हिस्से को बुरी तरह चटका दिया था। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ऊंधे सोने के आदी थे, इसलिए कातिल का वार इनके सर के अकबी हिस्से पर पड़ा और खोपड़ी चटक गई। आपने जिस आहनी राड का जिक्र किया है, इसके एक सिरे पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात भी पाए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि इसी बदबख्त ने डॉक्टर साहब को कत्ल किया है। गोया आपको यकीन है कि मुलजिम ही ने डॉक्टर सलीम फारूकी को कत्ल किया है? जी बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोला। इस यकीन की कोई खास वजह?
میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ دیکھیں جی، سیدھی اور سچی بات ہے، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر صاحب کی موت 17 اپریل کی سپہر 4 اور 5 کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس دوران میں صرف ایک ہی شخص ان کے آرام کمرے میں گیا تھا، اور وہ شخص ہے ملزم حنیف۔ وقوع کے روز حنیف کتنے بجے کلینک پہنچا تھا؟ میں نے طارق شاہ کی عالمانہ تقریر کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ 4:30 بجے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ کیا اس وقت آپ کلینک پر موجود تھے؟ جی ہاں، میں اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ یعنی کلینک کے پہلے حصے، ریسیپشن والے حصے میں؟ میں نے تصدیقی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اور آخری حصے میں ڈاکٹر صاحب اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ درمیان والا حصہ ڈاکٹر صاحب اپنے پاس آنے والے لوگوں سے ملاقات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جس آہنی راڈ سے انہیں قتل کیا گیا ہے وہ ان کے کمرے میں میز پر رکھی رہتی تھی۔ دراصل ڈاکٹر صاحب اس راڈ کو اپنے کلائنٹ کے سر پر رکھ کر کچھ عمل وغیرہ پڑھا کرتے تھے، جس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کسی نے اس شخص پر کچھ کیا ہوا تو نہیں۔ کچھ کیا ہوا سے آپ کی کیا مراد ہے شاہ جی؟ مطلب یہ کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر اس شخص پر کسی ہوائی محلول کے اثرات ہوتے یا کسی نے سپلی یا بندش وغیرہ کرائی ہوتی تو ڈاکٹر صاحب کو فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ اس طرح مرض کے علاج میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ میں نے اس طرح گردن ہلائی جیسے اس کی بیان کردہ خرافات سے اتفاق کر رہا ہوں، لہٰذا اپنے مقصد پر ثابت قدم رہتے ہوئے میں نے استغاثہ کے گواہ طارق شاہ سے استفسار کیا۔ ملزم 4:30 بجے کلینک پر پہنچا۔ اس نے کلینک کے ابتدائی حصے میں آپ سے ملاقات کی۔ اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ جناب، اس وقت ملزم خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ فوری طور پر ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب تو سو رہے ہیں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ 4 سے 5 بجے کے درمیان آرام کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، کچھ بھی ہے، مجھے اسی وقت ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، لہٰذا میں نے جگا دوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو نہیں جگا سکتا، اگر اتنا ہی ضروری کام ہے تو خود جا کر انہیں جگا لو۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ یہ برا سا منہ بناتے ہوئے اس حصے کی جانب بڑھ گیا جہاں ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے تھے۔ طارق شاہ نے بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی ہے، پھر یہ کلینک سے واپس چلا گیا تھا۔ ذرا سوچ کر بتائیں شاہ جی، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کے خیال میں ملزم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کلینک پر رکا ہوگا؟ بمشکل 5 منٹ، اس نے جواب دیا۔ زیادہ 6-7 منٹ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ جناب عالی، وقوع کے روز ملزم نے سپہر 3:30 بجے سے لے کر 4:45 بجے تک کا وقت اپنے ایک دوست احمد شیخ کے ساتھ جائے وقوع سے 5 کلومیٹر دور گلشن اقبال کے ایک ریسٹورنٹ میں گزارا تھا، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ وہ 4:30 بجے سے لے کر 4:35 یا 4:40 پر فاروقی کلینک میں موجود رہا ہو۔ احمد شیخ عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہے، میں گواہی کے لیے اسے اندر بلانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے، جج نے اپنے مخصوص بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر احمد شیخ نے صفائی کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہو کر حقیقت حال بیان کر دی۔ ملزم نے وقوع کے روز جو 1.25 گھنٹے کا وقت اپنے دوست احمد شیخ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے گزارا تھا، احمد شیخ نے اس کی تفصیل بڑے جامع انداز میں پیش کر دی۔ شیخ احمد کی گواہی مکمل ہونے کے بعد میں دوبارہ طارق شاہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی شاہ صاحب، اب آپ کیا کہیں گے؟ جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا، وہ حقیقی امیز انداز میں بولا۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے، میں نے درشت لہجے میں پوچھا۔ تو آپ کے خیال میں صفائی کے گواہ شیخ احمد نے غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ جی ہاں، 100%، اور بڑے وثوق سے بولا۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ ڈاکٹر سلیم کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے؟ میں نے جرحانہ انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب 5 بجنے سے 10 منٹ پہلے خود ہی اٹھ جایا کرتے تھے، اور ٹھیک 5 بجے وہ فریش ہو کر اپنی سیٹ پر براجمان ہو جاتے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب تک وہ فریش ہوتے میں ان کے کمرے کی کرسیوں اور ٹیبل وغیرہ کو سیٹ کر دیا کرتا تھا، لیکن وقوع کے روز جب وہ مقررہ وقت پر بیدار نہیں ہوئے تو مجھے تشویش ہوئی۔ ملزم تھوڑی دیر پہلے بتا کر گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے اس کی بات ہو گئی ہے، اس وقت تو ڈاکٹر صاحب کو بیدار ہی ہونا چاہیے تھا، پھر وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ اسی سوال کے جواب کے لیے میں نے جا کر کلینک کے حصے میں جھانکا جہاں وہ آرام کیا کرتے تھے، اور اسی وقت مجھ پر حقیقت آشکار ہوئی کہ انہیں بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ آپ نے کتنے بجے ان کے آرام کمرے میں جھانکا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، اس وقت 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ ڈاکٹر سلیم فاروقی کے قتل کا انکشاف ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کون سا کیا تھا؟ میں نے لہجے میں درشتی کو شامل رکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلی بیگم صاحبہ یا دوسری بیگم صاحبہ؟ پہلی بیگم صاحبہ، فریدہ خانم کو۔ وہ اچانک جملہ دھورا چھوڑ کر ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے اس سے کوئی سنگین جرم سرزد ہو گیا ہو۔ بہت خوب شاہ جی، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تو آپ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو مقتول اور تابندہ کی شادی کا کچھ علم نہیں، اور اب پہلی بیگم اور دوسری بیگم کا حصہ بخوبی بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیا انداز ہے شاہ جی؟ وہ میں کنفیوز ہو گیا تھا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔
میرا مطلب یہ تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بیگم فریدہ خانم کو فون کیا تھا۔ شاہ جی، آپ کنفیوز نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ابھی تک کنفیوز ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خیر، میں بھی آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ نے ڈاکٹر سلیم فاروقی کو مردہ حالت میں پڑے دیکھ کر فوراً ان کی بیگم فریدہ خانم کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ جی، میں نے ایسا ہی کیا تھا، وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا۔ آپ نے 5 منٹ کم 5 پر ڈاکٹر سلیم فاروقی کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا؟ میں اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا، اور فوراً آپ نے فریدہ خانم کو فون کر دیا، یعنی جب آپ نے یہ فون کیا تو اس وقت 5 بجنے میں 4 منٹ ہوں گے، یا 3 یا 2، یا زیادہ سے زیادہ پورے 5 بج چکے ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، اس سے زیادہ نہیں، بس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن فریدہ خانم نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے ٹھیک 5:25 پر انہیں فون کیا تھا، اور وہ ٹھیک 5:45 کلینک پر موجود تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا۔ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے نفرت بھری نظر سے اسے گھورا۔ بڑے آرام سے کہہ دیں کہ وقت کے معاملے میں فریدہ خانم جھوٹ بول رہی ہیں، جیسا کہ ملزم نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ 3:30 بجے سے لے کر 4:45 تک گلشن اقبال کے ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ پانی پانی! وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامے تھامے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے منمنایا۔ پانی ملے گا، ضرور ملے گا، مگر سچ بولنے کے بعد۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بے رحم لہجے میں کہا۔ بتاؤ، تم نے ڈاکٹر سلیم فاروقی کو کیوں قتل کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے سنسنی خیز سوال کے جواب میں کچھ کہتا، اس کی ٹانگیں کپ کپائیں اور دھڑام سے کٹہرے کے فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پچھلی پیشی پر میرے تیکھے سوالات اور طارق شاہ کے ڈرامائی طرز عمل نے اس کیس کا نقشہ پوری طرح کھول کر رکھ دیا تھا۔ جج نے طارق شاہ کو شامل تفتیش کرنے کے احکام صادر کر دیے تھے۔ جب شاہ جی کی گردن چھری کے نیچے آئی تو اس نے اپنی زبان سے حقیقت حال بیان کر دی۔ ڈاکٹر سلیم فاروقی کے قتل کا اقرار کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ یہ کام اس نے فریدہ خانم کی شہور کیا تھا۔ آلہ قتل یعنی وہ آہنی راڈ جو مقتول کی میز پر رکھی رہتی تھی، چند روز پہلے طارق شاہ نے اس پر ملزم کی انگلیوں کے نشان حاصل کر کے اسے غائب کر دیا تھا، اور ڈاکٹر کے استعمال کے لیے اس کی جگہ اس کی جڑواں راڈ میز پر رکھتی تھی۔ ڈاکٹر فاروقی نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دونوں ایک جیسی راڈ اس لیے بنوائی تھی کہ ان میں اگر ڈاکٹر فاروقی نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دونوں ایک جیسی راڈز اس لیے بنوائی تھی کہ ان میں اگر ایک ادھر ادھر ہو جائے تو اس کی پڑھائی والا مخصوص کام نہ رکے۔ فاضل راڈ طارق شاہ کی تحویل میں رہتی تھی، لہٰذا اسے اس ادلا بدلی میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئی، اور اس نے دستانے پہن کر اس آہنی راڈ سے اوندے سوئے ہوئے ڈاکٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کے ایک سرے پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ اس طرح طارق شاہ کی نشاندہی پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے ڈاکٹر سلیم فاروقی کے قتل کے الزام میں حوالہ عدالت کر دیا تھا۔ جب طارق شاہ کے اقبال جرم پر فریدہ خانم کو شامل تفتیش کیا گیا تو پہلے تو وہ اس بات سے انکار کرتی رہی کہ وہ بھی شریک سازش ہے، لیکن جب پولیس نے اپنے مخصوص تفتیشی ہتھ کنڈے استعمال کیے تو وہ زیادہ مزاحمت نہ کر سکی اور اسے بھی اقبال جرم کرتے ہی بنی۔ واقعات کے مطابق فریدہ خانم کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ تبندہ سے شادی کے بعد ڈاکٹر سلیم فاروقی اسے طلاق دے کر فارغ کرنے والا ہے، لہٰذا اس نے طارق شاہ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر فاروقی کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ فریدہ نے اسے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ ڈاکٹر کو موت کی نیند سلا دے تو وہ نہ صرف یہ کہ فاروقی کلینک اس کے حوالے کر دے گی بلکہ اس سے شادی بھی کر لے گی۔ طارق شاہ کو جب 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں نظر آیا تو بلا چو چراغ فریدہ خانم کی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ صدیوں سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ برے کام کا برا نتیجہ، سو اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی نتیجہ برآمد ہوا تھا۔ ڈاکٹر سلیم فاروقی، طارق شاہ اور فریدہ خانم نے اپنی اپنی سطح پر جو کچھ بھی کیا اسے برے کام میں ہی شمار کیا جائے گا، لہٰذا ان میں سے ایک تو جان سے گیا اور باقی دونوں عدالت سے لمبی سزا پانے کے بعد جیل کی سنگلا دیواروں کے پیچھے۔ فریدہ خانم اور طارق شاہ جیسے سازشی کردار ہمارے معاشرے میں ہر جگہ موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان پر گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اگر موقع ملے تو ان کا سر کچلنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ڈاکٹر فاروقی جیسے معاشرتی ناسوروں کو بھی کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔